अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और हमारे साथ है खास चाय, बहुत खास चाय। अब इसका कलर मैं और शुएब कोशिश कर रहे थे कि इसकी पिक्चर लेके सोशल मीडिया पे डालें, लेकिन ये चाय का रंग ना जो आम चाय का रंग होता है वो आ रहा था, बट इसका कलर पिंक है। कश्मीरी चाय हम जिसको कहते हैं, बड़ी खास चाय होती है। अगर इसमें नट्स डाल दिए जाएं तो इसका मजा दोबाला हो जाता है। देखा सारा मसला नट्स का है। आज नट्स का है क्योंकि ये कश्मीरी चाय जो है ये मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ ट्रेंड भी है कि कोई शादी ब्याह वगैरह होता है तो खास इस चाय का एहतमाम किया जाता है। ग्रीन टी, रेगुलर टी ये तो अपनी जगह होती है, लेकिन ये पिंक टी जो है ना, कश्मीरी चाय, इसका जवाब नहीं है। ये बहुत आला चाय। आज कोई शादी ब्याह नहीं है, लेकिन हमने वैसे सोचा कि आज जरा हम कश्मीरी चाय से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और अक्सर देखते हैं बहुत ज्यादा इसको फेंटना पड़ता है जब इसका रंग इसमें मैंने सुना है कि मीठा सोडा भी डाला जाता है। मैंने कभी बनाई नहीं है। ये जो हम पी रहे हैं ये इंस्टेंट है, बस मैंने बनाई है। शेब ने नहीं बनाई, ये बात झूठ है। शेब से बनवाई जा सकती थी, हाँ, लेकिन इंतजाम शेब ने किया। क्रेडिट गोज टू शेब, थैंक यू सो मच। और टीम के लिए मेरे पास है, टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ, आज सबको हम पिंक टी पिलाएंगे शो के बाद। इंशाल्लाह। आज पिंक डे है और पिंक रिबन भी है ना। पिंक रिबन तो है, यस। देखें पिंक कलर जिंदगी में कितना खास है। यस एग्जैक्टली, पिंक रिबन इधर भी, पिंक रिबन इधर भी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात करेंगे सबसे पहले, जिनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जो डैशबोर्ड है उसकी बात करते हैं। बाकायदा डैशबोर्ड बनाया गया, अभी उसमें और इम्प्रूवमेंट आनी है, अभी उसका इफ्तिताह नहीं किया गया। कल ये जो अहम दिन था इसमें ये देखा गया कि जो ब्रीफिंग है वो दी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को उस डैशबोर्ड से मुताल्लिक, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा नॉट हैप्पी, ये अप टू द मार्क नहीं है और बेहतर होना चाहिए। तो जाहिर है अभी वो खुद अगर मुतमईन नहीं है, और अभी ज़ाहिर टीम को उन्होंने पुश भी किया कि और बेहतर करें, फिर नेक्स्ट मंडे को इसको जो है इनॉग्रेट किया जाए। पीएम वाज वेल प्रिपेयर्ड। उन्होंने कहा भाई मुझे बताएं कि इसमें अगर मुझे डाटा चाहिए हो कि कितना रिलीफ का काम हुआ है, क्या काम हुआ है, तो ये कितना आएगा। उन्होंने कहा जी लास्ट 24 आवर्स। उन्होंने कहा कि मुझे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक आम आदमी ये चाहता है कि उसे पता चले कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो अगर हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। टीम के काम को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने साथ ये भी कहा कि हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, चीज़ें मजीद बेहतर होंगी ताकि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। उस पर भी काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये 2-3 दिनों में इनॉग्रेट हो जाएगा। मंडे का कहा है, प्रोबेबली मंडे तक हो जाएगा। लेकिन ये सलमा देखेंगे कि एक नया बेंचमार्क सेट किया जा रहा है। हम एनसीओसी की बात करते थे कोविड के टाइम में कि बड़ा अच्छा काम किया एनसीओसी ने, लेकिन अब ये जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज में हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने कहा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन आए कि इस वक्त कहां पर क्या मसला और कहां पर क्या काम हो रहा है, ताकि एक आम पाकिस्तानी ये समझ पाए, जान पाए, देख पाए। वो ठीक है 24 आवर्स उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, बट रियल टाइम इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अब कितना आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ कि एक डैशबोर्ड इतना जबरदस्त हो कि हमें बिल्कुल मिनट बाय मिनट की इंफॉर्मेशन मिल रही हो। और सबसे अच्छी बात शेब के नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट्स का टारगेट ये होता है कि चीज का क्रेडिट लेना कि ये काम हमने किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केस में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। ही वांट्स क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल, कि जो चीज हो रही है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ना काम के हवाले से ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिसपे अभी काम चल रहा है, डैशबोर्ड की बात हो, किसी कमेटी की बात हो, फाइंडिंग्स की बात हो, हर चीज को वज़ीर-ए-आज़म पर्सनली देखते हैं। और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म सोते कब होंगे। बाकी इसमें कोई शक नहीं, बहुत कम सोते हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलें जी बढ़ते हैं और फ्लड की ही बात करते हैं, डैशबोर्ड की बात की, अब फ्लैश अपील की बात करते हैं। जो स्टैट्स है ना इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों से मुतालिक बात कर लें, रिलीफ की बात कर लें, तो हुकूमत पाकिस्तान और यूएन आज ज्वाइंटली यानी मुश्तरका तौर पर एक बड़े पैमाने पर फ्लैश अपील जारी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जिनेवा और पाकिस्तान से एक साथ जारी होने वाली फ्लैश अपील, इसमें नुकसानात से निमटने का जो ताज़ा प्लान है वो पेश किया जाएगा। हम मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पर बात की जाएगी। वफाकी वजीर बराए मौसमाई तब्दीली शहरी रहमान साहिबा जिनेवा में तकरीब में शरीक होंगी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल साहब, सरदार अयाज सादिक, हिना रब्बानी खार ये वीडियो लिंक के जरिए वहां पर शरीक होंगे। बिल्कुल, आपने शेब इसकी डिटेल्स तो बता दी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल और आलमी इदारों के नुमाइंदे भी इसमें शरीक होंगे। ऑल्दो ऑनलाइन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं लोग, लेकिन इसको मैं रिलेट करना चाह रही थी कि जो सेक्रेटरी जनरल यूएन का जो पाकिस्तान
पाकिस्तान का दौरा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. जब उन्होंने हालात देखे तो जाहिर है एक इंसान जो दर्द दिल रखता हो, जो इंसानियत का एहसास रखता हो, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपनी आंखों से देखे जिस वक्त हालात है सैलाब मुतासरा इलाकों में। हम जितनी मर्जी कोशिशें कर रहे हैं, हमें दिन ब दिन हमारी एड की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि मसाइल, असल तबाही तो उसके बाद शुरू होती है जब पानी आके चला जाता है। Yes. फिर ज़रूरियात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगती हैं कि हमें खाने के लिए चाहिए, दवाई चाहिए, सेहत चाहिए, तालीम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, छत चाहिए, एग्जैक्टली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम कल बैम्बू हाउसेस की बात कर रहे थे, अगर हम वो भी बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। 3.5 करोड़ आबादी को एकोमोडेट करना है हमने, उसमें बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब शामिल है। तो ये जो फ्लैश अपील है, इसका मकसद बेसिकली यही है कि हम, और ये हमें वक्तन फवक्तन करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे एक ही या है। 2 बार फ्लैश अपील से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तबाही जो है इसके असरात को मिटाने में, इसको ओवरकम करने में हमें कई साल लग सकते हैं, 1 दहाई भी लग सकती है। लेकिन अल्लाह करे कि हम जल्द अज जल्द इस पर काबू पाएं और आगे बढ़ पाएं। आइंदा आने वाले सालों में जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उससे निमटने के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएं। और चूंकि बात इससे पहले हो रही थी यूएन एंड पाकिस्तान के जॉइंट एफर्ट्स की, तो यूएन ने पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की अपील अब 5 गुना बढ़ा दी है। आलमी इदारे की जानिब से इमदाद अब $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए यूएन के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर हैं और उन्होंने जिनेवा में ब्रीफिंग दी और कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जो हैं इसमें इजाफा हो रहा है, इस पर काबू पाना है, ये कोशिश करने हैं, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब मौत और तबाही की दूसरी लहर में दाखिल हो रहा है और हम सबको मिलकर काम करना होगा। टुगेदर वी कैन डू मच बेटर। एक पाकिस्तान को अब तनहा नहीं छोड़ा जा सकता और यूएन के साथ जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को अगर मदद ना फराहम की गई तो जो बच्चे हैं ना यहाँ पर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में हैं उनकी बीमारियों में इजाफा होगा। बहुत खौफनाक होगा। कल हमने क्या बात की थी कि जब एक बच्चा 5 साल की उम्र को पहुँच जाएगा, बीमारियों से लड़ के पहुँच गया उस उम्र तक, तो ही इज़ गुड टू गो, इम्यूनिटी आ गई। लेकिन इस वक्त वो इलाके जो तबाही के दहाने पर हैं, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, बच्चे जो सड़क किनारे हैं, बच्चे वो जो खुले आसमान तले हैं, बच्चे वो जो आरजी पनागाहों में हैं, बच्चे वो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ से प्रोन हैं, उन सबको बचाना है, उनकी हिफाजत करनी है, दवाइयाँ उन तक पहुँचानी है, उनको केयर प्रोवाइड करनी है। चूँकि अगर ये बीमारियों पर काबू ना पाया गया तो ज़ाहिर है हमारी नस्ल मुतासर हो जाएगी और ये बहुत खौफनाक होगा। और उनकी तरफ से कहा गया कि जो मुतासर इलाके यहाँ पर सेहत, ग़िज़ाइयत, पानी और सफाई, इसके लिए मज़ीद इक़दाम करना होगा। और शेब, जिन तबाहियों की हम बात कर रहे हैं ना कि इसके असरात आने वाले वक्त तक एक लंबे अरसे तक रहेंगे। हम जब दूसरी जंग अज़ीम की बात करते थे, हम कहते थे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उसके असरात कई आने वाली नस्लों ने भुगते। तो ये जो तबाही है, जो कुदरती आफत है, हम इससे लड़ने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस तबाही के असरात भी हमारी न जाने कितनी नस्लों तक सामने रहेंगे। जो जिस गुर्बत ने जन्म लिया, जो तबाही इस वक्त हुई है, इसके बाद जो एक ऐसी सूरत हाल पेश आई है कि हम ग़िज़ाई बहरान की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हमें रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने होंगे, जनरेट करना होगा, रेवेन्यू जनरेट करना होगा। इस सब को ओवरकम करने में भी हमें कई दहाइयाँ लग सकती हैं। वो जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद की तबाही थी उसको और इसको अगर हम रिलेट करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त भी बहुत कुछ ख़त्म हो गया था, नए सिरे से आबाद करना पड़ा, और इस वक्त भी बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारे 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पानी के नीचे था। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, लेकिन बहुत सी जगहों पे पानी मौजूद है। जहाँ पानी मौजूद है वहाँ भी तबाही, जहाँ से पानी चला गया वहाँ भी तबाही। तो इस सब को ठीक करने में, इसका तदारुक करने में भी हमें लंबा वक्त लगेगा। और ये देखिए ना सलमा कि जब हम तबाही की बात करते हैं, 1700 अफराद अगर हम कहें कि हलाक हुए हैं इन बारिशों से, इस सैलाब से, 1700 ख़ानदान है ये। और ये सिर्फ वो हैं जहाँ पर एक ऐसा मामला है जो कि ज़ाहिर है कई साल लग जाएंगे ना, आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये बारिश हुई थी, सैलाब आया था और ये हमारे घर का प्यारा चला गया था। और शेब, हम सिर्फ ये बताते हैं ना कि 1700 लोग जान से हाथ धो बैठे। जब उस चीज़ को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो इंसान काम के रह जाता है कि बहन, भाई, माँ बाप लोगों के पानी में बह गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ खुश्क हिस्से पर थे, अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, उन्होंने अपने प्यारों को पानी में बहते हुए देखा। एग्जैक्टली। कई माओ ने अपने बच्चों को इस तरह पानी में बहते देखा और कई माँ ऐसे जो आज भी कहते हैं कि नहीं
پتا بچے کہاں ہیں. ڈسپلیس ہوئے نا, بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے, نہیں پتا کون کہاں پر ہے. اور ایسا بھی ہوا جن کی لاشیں ملی ان کو دفنانے کے لیے خشک زمین نہیں تھی. ایگزیکٹلی. جب بات ہم فلڈس کی کریں تو بلوچستان آپ کو لے کر چلتے ہیں, اور ضلع کچھی سبی ڈویژن کا ایک بڑا ضلع ہے, یہاں کی آج بات کرتے ہیں, یہاں کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دریائے ناڑی کے کنارے آبادی علاقہ حالیہ سیلاب میں بالکل تباہ ہو گیا, متاثر ہوا ہے, شدید متاثر ہوا ہے. یہاں کے لوگ غلہ بانی یعنی مال مویشی پال کر گزارا کرتے تھے, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیلاب سے مال مویشی بھی سب بہہ گئے. اب دریائے ناڑی میں جو شمالی بلوچستان کے نالے ہیں وہ شامل تو ہوتے ہیں, لیکن اب وہاں پر کیا حالات ہیں. ظاہر پانی کی بات ہم کر رہے ہیں, وہاں پر پانی ہے, اس کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے متاثر ہوئے ہیں. کیا ہے منظر وہاں کا, کیا ہے کہانی وہاں کی, آپ بیتی بلوچستان کی سناتے ہیں آپ کو. اسد اللہ میرا نام ہے, گاؤں کلاچی کا میں رہنے والا ہوں, اور ضلع ہمارا کچھی ہے. یہ سیلاب ہمارا ناڑا یہ بڑا ہے, اس کے اتنے شاخ ہیں, اس کا کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہے. اسی کا 100 سے زیادہ شاخ ہے. یہ پانی ہرنئی کا پانی بھی اس سائڈ میں آتا ہے, زیارت والا پانی سارا یہ جتنا بھی ہے نا ادھر سے آتا ہے. 1.5 مہینہ بارشیں لگاتار چلتا رہا ہے. ہم لوگ بہت پریشان تھے, پہ اچانک پانی آ گیا. ناڑی کا نالا ہے بڑا ہمارا, وہ بہنے لگا, بہت زور سے پانی آ گیا ادھر. تو ہم لوگ پریشان ہو گئے. بات ہو گیا اوپر سے, لوگوں نے بولا کہ بھائی آپ لوگ اپنا جان کو نکالو. رات کو 2 بجے کا ٹائم میں جب پانی آ گئے, ہم لوگ پھر اپنا جان نکالا ہے. جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے ان کو نکالا, گاڑی لے آیا, کسی کو منتیں کیا, روڈ پہ لے گیا, اور بچے اپنے لے گیا. باقی مال مویشی تھا جس کا جو بعد میں آئے ہیں, دوسرے دن کے بعد جو بچا ہوا تھا نکلا ہے ساتار, جو بھی وہ ہم لوگوں نے اٹھایا جس کا تھا. باقی کوئی ڈھونڈا, کوئی کچھ بھی نہیں ملا ہے ہم لوگوں کو. سامان سارا لے گیا ہے. ابھی جو ہے نا یہ گاڈرے ماڈرے ہیں, یہ بھی دیکھ رہا ہے بالکل ٹھیڑے ہو گئے. سارا سامان ہمارا. غرق عمران خان کے 3.5 سال کر گئے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ جو عمران خان نے کیا تھا, جس کا خمیازہ آج پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. آج ہم پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف سیلاب کے علاقوں میں دن رات موجود ہیں. شہباز شریف چاہے وہ SCO کا سمٹ ہو, چاہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کی نمائندگی ہو, دنیا کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات لینے کی بات ہو, تو شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز تو اپنا کام کر رہی ہے. اور عمران خان نے پچھلے 10 سال میں کیا کیا, جھوٹ کی بنیاد پر ایک ایسی پود کھڑی کی جو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں سنتی, جو سچ کو سننے کو تیار نہیں ہے. کڑوا سچ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا غدار ہے. اصل سچ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خود ڈیل کر کے, اور اس ڈیل کو توڑنے کے لیے اپنے ہرکارے شوکت ترین کے ذریعے آئی ایم ایف کی ڈیل کو ختم کرنے کی کوشش کرنے پہ عمران خان اور شوکت ترین اور فینانس منسٹرز پنجاب اور KPK پر غداری کا پرچہ کٹنا چاہیے. اصل اور کڑوا سچ یہ ہے کہ عمران خان کو سائفر پر, قوم سے جھوٹ بولنے پر, قوم کو گمراہ کرنے پر غداری کا پرچہ ہونا چاہیے. اصل اور کڑوا سچ یہ ہے کہ پرویز الہی 109 ہوتی ہے نا ابیٹمنٹ, یہ عمران خان کا چابی والا کھلونا جو آج پنجاب کے اندر انتقام 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 کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. پرویز الہی, تم نے ہم کو 15 سٹنگز کے لیے اسمبلی سے نکالا تھا, وہ 15 سٹنگز ختم ہو چکی. اگلے سیشن میں اسمبلی میں تمہیں جواب دیں گے. اور ہمت ہے
तो असेंबली का सेशन खत्म करके नया सेशन बुलाओ। डर किस बात का है? क्यों सेशन खत्म नहीं कर रहे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद आना है, तुम्हें पता है कि तुम किसी जगह पर मौजूद नहीं हो, तुम एक झूठ की बुनियाद पर चल रहे हो। पंजाब असेंबली का अगला सेशन परवेज इलाही को चैलेंज है। हम तुम्हें असेंबली में खड़े होकर तुम्हारी औकात बताएंगे। हम तुम्हें पंजाब की आवाम के सामने तुम्हारा असल और घनौना चेहरा लेकर आएंगे। तुमने अपना वार कर लिया और पर्चे करने हैं, कर लो, लेकिन इस दुनिया में भी और अल्लाह की अदालत में भी तुम जवाब दो उन करोड़ों पाकिस्तानियों को जो सैलाब में डूबे हुए हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय शहबाज शरीफ के। तुम जवाब दो आटे की कीमत बढ़ने के। पंजाब के अंदर हमेशा गंदम वाफर रही है, क्या वजह है कि आज पंजाब में आटा नहीं मिल रहा? और अगर मिल रहा है तो इतने ज्यादा रेट पे मिल रहा है कि लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो चुके हैं। मैं यहां पर अपनी बात इस बात पे खत्म करूंगा कि मरियम नवाज शरीफ के ऊपर जो फैसला आया अदालत का, आज चल्लू भर पानी लेके डूब जाओ उसमें। ये तुमने एक बेटी को, एक खातून को झूठे पर्चों के अंदर जेल में कराया और अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि मैं नवाज शरीफ और मरियम को एसी नहीं दूंगा। आज नवाज शरीफ और मरियम सुर्खरू हुए, दुनिया की अदालत में भी, अल्लाह की अदालत में भी। जिस तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज सुर्खरू हुए तुम्हारे झूठे केसों में, आज पाकिस्तान की आवाम तुमसे उस वक्त का एहतसाब मांगती है, हिसाब मांगती है, जो झूठों केसों के अंदर तुमने कौम को उलझा के पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अल्लाह के फजल से हम कल भी पाकिस्तान की बात करते थे, हम आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं और कल भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मजीद कुर्बानियां देंगे। बहुत शुक्रिया। माल मवेशी हम लोगों का ज़्यादा था, लेकिन हमारा सारों का गुजारा इसी पे था। हम लोग इसको पालते थे, फिर ये बेचते थे, अपना घर का निज़ाम हम लोग चलाते थे। लेकिन अभी जो जितने भी जानवर थे, वो ये जो पानी आया है सैलाब वाला, ये सारे हमारे ले गए। अभी खाली हाथ बैठे हुए हैं, किसी के साथ इक्का दुक्का भी नहीं बचा है कि बंदा कुछ करे। नूर मोहम्मद ना फूलाची, उसका तकरीबन 150 जानवर था, और दूसरों का भी किसी का 10, किसी का 5। बस ये जानवरों का, हम लोगों का जो है ना, बस ये कारोबार था, गरीबी। बाकी नौकरी किसी को भी नहीं था बिल्कुल। जो फसल मसल था ना, ज्वार था, तिल था, मूंग मोट था, सारा ले गया बिल्कुल। इधर सांप भी होता है, बिच्छू भी बहुत हैं, लेकिन मजबूरी है। दिन को गर्मी ज़्यादा होता है, शाम की टाइम होता है 3-4 बजे, 4-5 बजे हम लोग शुरू हो जाते हैं। रात 8-9 बजे तक हम लोग इधर काम करते हैं। फिर सुबह वक्त ही उठते हैं लोग, 3-4 बजे उठते हैं। फिर यही बैटरियों पे इस पे गुजारा करके बस अपना सामान निकाल रहे हैं। बहुत आबाद हमारा गांव था, बहुत खुशहाल थे हम लोग इधर पहले, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल उजड़ गए हैं। तो सारे भाइयों को ये अपील है हमारी कि हमारी मदद करो, ताकि हम लोग फिर बस जाएं अपने घरों में, अपना काम वाम कर लें। ये आपने रिपोर्ट देखी, ये थी आब बीती। हसन हयात प्रोड्यूसर हैं, पीटीवी होम की ये सीरीज़ है जो कि हम आपसे वक्तन फ़वक्तन शेयर करते हैं कि कहाँ पर क्या हालात हैं। बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि ये मामला टल नहीं गया,
ختم نہیں ہو گیا, یہ کہانی ہے جو کہ باقی ہے. ہمیں بہت سے ایسے علاقوں کا وزٹ بھی کرنا ہے, بہت سے ایسے علاقوں کی بات بھی کرنی ہے کہ جہاں پر ابھی تک نہیں پہنچ پائے. تو کچھ علاقے واقعی ابھی تک ایسے جہاں پر پہنچنا ہے, وہاں پر مدد کریں. تو خیر یہ علاقہ بلوچستان کا, اس کی ہم نے بات کی. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہے اور وہ ہے سعودی عرب سے, وہ شیئر کرتے ہیں. عمرہ زائرین کے لیے یہ خبر ہے کہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ اگر آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جب ویزا لگواتے تو 1 منتھ کا ویزا لگتا تھا. آپ چاہے 15 ڈیز کا اسٹے کریں, 20 ڈیز کا ہو, کم ہو یا زیادہ, بہرحال آپ کا جو ویزا تھا وہ 1 منتھ کا لگتا تھا. لیکن اب سعودی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے کہا گیا کہ اب جو آپ کا ویزا لگے گا وہ 3 منتھس کا لگے گا. تو اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے وزٹ کو تو 3 منتھس کا ویزا اب لگ سکتا ہے. لیکن ذرا ون ٹائم ہوتا ہے, ایک دفعہ آپ جائیں گے واپس آئیں گے, اگر آپ آ جائیں گے دوبارہ پھر نیا ویزا لگوانا پڑے گا. نیا ویزا لگوانا پڑے گا. اور اگر آپ اسٹے کریں گے تو آپ شاپنگ واپنگ کر سکتے ہیں, باقی جگہوں پہ گھوم سکتے ہیں. یہ آپ کو ایک فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا. اور اگر آپ کو آنے جانے میں تھوڑا سا مارجن چاہیے ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے بھی آپ کے آسانی ہو جاتی ہے. ویسے بھی سلمہ وہاں جانے کے بعد دل نہیں کرتا نا واپس آنے کا, کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بس عبادت میں مشغول رہیں. وہ ٹھیک ہے, شاپنگ والا ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ واپس رشتہ داروں کے لیے چیزیں لانے کے, گھر والوں کے لیے کھجوریں, اور وہ آب زمزم تو ہوتا ہی ہے, وہ تو مینڈیٹری ہے. اس کے بغیر تو سمجھے کہ بس آپ کو نا رشتہ داروں نے چھوڑنا نہیں ہے. میں ویسے اس میں یہ کہتا ہوں سلمہ کہ صرف آپ کھجور پانی ہی لے کر آئیں, کیونکہ باقی چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں. جو نہیں ملتی وہ کھجور پانی وہی آپ لے کر آئیں, زیادہ لے کر آئیں, بجائے ایسے کہ وہاں سے آپ ٹوائز یا کپڑے اور چیزیں لائیں گے. بہتر ہے زیادہ کھجوریں اور زمزم لیں, کیونکہ یہ وہ یہاں پہ نہیں ملتا. اور ویسے جتنی بھی لے نا کھجوریں اور زمزم, شعیب کو ابھی تک سننا پڑتا ہے شعیب کھجوریں کہاں ہیں, حالانکہ شعیب بہت ساری آپ کے پاس. میں نے ویسے وعدہ جن سے کیا تھا میں اور لاؤں گا, میرے پاس ابھی بھی رکھی ہوئی ہے, بس اتفاق سے لا نہیں پایا. تو انشاءاللہ جن سے وعدہ کیا وعدہ میں ضرور پورا کروں گا. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. اسپورٹس کے میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں. اسپورٹس کے میدان سے بڑی اچھی خبر ہے, خوبصورت خبر ہے کہ مزہ تب آتا ہے جب بیٹی کھیل رہی ہو, ماں امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہی ہو, تو وہ اس کی کچھ اور ہی بات ہے. ایک ہی وقت میں ماں بیٹی ان ایکشن. یس, ان ایکشن. قومی ویمن ٹیم کی آل راؤنڈر کائنات امتیاز اور ان کی والدہ سلیمہ ویمنز ایشیا کپ میں امپائرنگ کے فرائض مدر انجام دے رہی تھی اور بیٹی کھیل رہی تھی, تو بڑا اچھا لگا. یس, پاکستان اور بنگلہ دیش کی ویمن ٹیم کے درمیانی میچ, کائنات امتیاز کی والدہ نے امپائرنگ کے فرائض انجام دیے. کائنات امتیاز نے سوشل میڈیا پوسٹ کی اور کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا والدہ کا ہمیشہ سے خواب تھا, طویل انتظار. اس کے بعد والدہ کا پاکستان کی نمائندگی کرنا ان کے لیے, یعنی والدہ کے لیے تو ظاہر ہے ہی, لیکن ان کی بیٹی کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے, بہت اطمینان کی بھی بات ہے اور فخر کی بھی بات ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں جناب آگے. اور آج 7 ربیع الاول ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص سیگمنٹس کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے, جو ان کے ایکشنز ہیں, جو ان کے ایکٹس ہیں, جو عمل ہے, ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں, چھوٹے سے عمل کی بات کریں اور کیسے اسے آج کے دور میں اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کی بات کریں. جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا کہ استاد جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی محفل میں جاتے تو یہ نہ ہوتا کہ فوراً سے جا کے بتانا شروع کر دیا یا علم بانٹنا شروع کر دیا. پہلے اس محفل کو ابزارب کرنا کہ وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, گھل مل جانا اس کے اپنے انداز میں, پھر یعنی اسی محفل کے انداز میں جس طرح کی گفتگو ہے اسی میں پھر لوگوں کی رہنمائی کرنا. تو آج کا موضوع اس پہ ہم آگے چل کر بات بھی کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا موضوع سلیکٹ کیا ہے. لیکن آج بڑے ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ اس سیگمنٹ کا جو آغاز ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں. ون آف دا لیڈنگ نعت خواں آف ورلڈ میں کہوں گا سید سلمان کنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ بھی کرتے ہیں ان کا, اور دیکھتے ہیں آج کون سا کلام انہوں نے منتخب کیا ہے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سلمان صاحب, کیا کلام آج انتخاب کیا جس کا؟ میرا آج کا آپ سب کو پتہ ہے جیسے اس ربیع النور میں کا آغاز ہو چکا ہے, صحیح, اور ماہ مقدس کا کے حوالے سے ایک میرے والد گرامی کا بہت مشہور کلام ہے, میں چاہتا ہوں آپ. بالکل جی ضرور. آج محمد آئے مورے گھر, دیکھو آج محمد آئے مورے گھر, دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر, دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر, آج محمد آئے مورے گھر, آج محمد
آئے مورے گھر مہندی لگاؤں گھروا سجاؤں مہندی لگاؤں گھروا سجاؤں تن من واروں بل بل جاؤں تن من واروں بل بل جاؤں جان ہی دے دوں ان کے چرن پر جان ہی دے دوں ان کے چرن پر کیونکہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دوش پہ جب گیسو لہرائے دوش پہ جب گیسو لہرائے بینی بینی خوشبو آئے بینی بینی خوشبو آئے جگمگ جگمگ سارا منظر جگمگ جگمگ سارا منظر کیونکہ آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر دیکھو آج محمد آئے مورے گھر اور آؤ سکھی سب مل کر گائے آؤ سکھی سب مل کر گائے اپنے پیا کا جشن منائے صلی اللہ کی گونج ہو گھر گھر دیکھو آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر جزاک اللہ، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت کلام کا انتخاب آپ نے کیا سید، بہت پیاری آواز، بہت خوبصورت۔ سید سلمان کونین صاحب نے اتنا اچھا کلام پڑھا کہ دل کرتا ہے بندہ سنتا ہی چلا جائے، مطلب آپ ہو جاتے ہیں، اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت خوبصورت انتخاب آپ کا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف بڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ شفقت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص احکامات ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان سے محبت کیسے کرنی ہے، اور آپ کے ایک ایک عمل سے بچے سیکھتے ہیں، آپ کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی چال چلن سے، ہر چیز آپ کے بچوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو آپ بچوں سے برتاؤ کیسا رکھیں، آپ ان سے ڈانٹ کے بات کریں گے وہ وہی لہجہ اپنائیں گے، آپ ان سے پیار سے بات کریں گے وہی لہجہ اپنائیں گے، آپ ان کے سامنے تحمل سے کھانا کھائیں گے بچے بھی تحمل سے کھانا کھائیں گے۔ تو ایک ایک چیز آپ کے بچوں کی تربیت میں بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں سلمہ کہ آج کے دور میں کسی ایکسپرٹ سے آپ پوچھیں کہ جی ہمارا بچہ اگر امپلسو ہے یا ہمارا بچہ بہت ریئیکٹ کر رہا ہے یا بہت اگریسو ہے، کیوں ہے ایسا، یا ہمارا بچہ بہت زیادہ فون دیکھ رہا ہے یا ہمارا بچہ کھیلتا نہیں ہے،
تو ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آپ کو کاپی کر رہا ہے، آپ فون یوز کر رہے ہیں، آپ اگریسو ہیں، آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اس لیے بچہ وہ کر رہا ہے. آپ نے کچرا باہر پھینکا، بچہ باہر پھینک رہا ہے. بچہ وہ کر رہا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ کے زیادہ ایبزارب کر رہا ہے. تو آج کے ایکسپرٹ کی بات اپنی جگہ، لیکن 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کی، آج ہم اس کی بات کرتے ہیں کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں. وی ہیو ود اس مذہبی اسکالر حافظ وقاص احمد ثابت. السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر، بچوں کی تربیت سے متعلق بات کرتے ہیں، چونکہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی نارمل سا ہے، کیونکہ اگر والد صاحب کام کریں تو نارمل ہے، لیکن سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی تو ہاؤس وائف نہیں ہے، وہ ورکنگ وومن ہے. اب چونکہ دونوں آفس سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو بچوں پہ غصہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بچوں پہ ہم غصہ کر رہے ہیں، اور ہر گھر میں اب دیکھتے ہیں کہ بچوں پہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں بتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصہ نہیں کیا، انہوں نے شفقت کا رویہ اپنایا. کیسے سیکھ سکتے ہیں، کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا یہ جو پی ٹی وی کا ایک خوبصورت سیریز چل رہا ہے، اس پہ آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں آسمان سے لے کر زمین تک جو بھی چیزیں ہیں، اور زمین کا ذرہ ذرہ وہ بھی خوشی میں جھوم رہا ہے کہ رحمت للعالمین اس مہینے میں تشریف لائے، جو تمام عالم کے لیے اور جن و انس ہر چیز کے لیے وہ رحمت بن کے ہے. تو اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے دین لے کے آئے، یہ بچوں کے بھی اس میں حقوق ہیں. میں ایک تمہیدی بات کہہ دوں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، کہ ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ اپنے دین اسلام کا خلاصہ بیان کریں ایک لفظ میں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے دین اسلام کا خلاصہ ہے ادائیگی حقوق. ادائیگی حقوق. آج کل آپ دیکھیں نا کہ ہر جگہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق دو، حق دو. تو جب ہم ادائیگی حقوق کو، جو کہ ہمارے اوپر جو حقوق ہیں لازم ہیں، ہم ان کی ادائیگی کریں گے تو سب معاملات ہی حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ادائیگی حقوق، حق مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ ادا تو کیجئے جو آپ پہ ہے فرض. بالکل ایسا ہی ہے جی، کہ ہمارا جو دین ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو حقوق لازم ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں. مثال کے سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے، پھر ان کی اتباع کرنی ہے. اس کے بعد پھر والدین کا ہے. یعنی دیکھیں اللہ رسول اور اس کے فوراً بعد والدین آ گئے ہیں. تو والدین کو اتنا بڑا جو رتبہ ملا ہے، یہ ملا ہی بچوں کی وجہ سے ہے. بے شک. اگر بچے ہی نہیں ہوں گے تو وہ والدین کہاں سے کرائیں گے؟ تو والدین کو یہ چیز سوچنی بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسلام نے جو سب سے بڑی عزت دی بچیوں کے حوالے سے تھا کہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو بیٹیوں کو اسپیشلی، ہاں بالکل، اس میں ان کو زندگی کا حق ہی ان سے چھین لیا جاتا تھا. مطلب ان کو ایک عقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اور بھی کئی ایسی مطلب خواتین کے حوالے سے گندی قسم کی رسوم تھی، جو جن کو ہم نیچ رسوم کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کی بالکل مطلب ایسی کہ جو ان سے زندگی کا حق ہی چھین لیتی تھی. ان سے نفرت اور ان کو مطلب حقارت کی نظر سے دیکھنا اور ان کے حق نہ دینا وراثت میں، اس طرح کی چیزیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ساتھ ہی انہوں نے جو خواتین تھی، جو بچیاں تھیں، بچوں کی بات ہو رہی، تو جو بچیاں تھیں ان کو سب سے پہلے زندگی کا حق دیا، کہ زندہ جو درگور کہتے تھے ان کے لیے وعیدیں سنائی اور ان کو سختی سے منع کیا. پھر اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہے، ابھی ٹائم شارٹ ہے اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ساتھ ہی بچوں کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادائیگی حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ادائیگی حقوق ہے، آپ نے مار کی بات کی، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب اللہ کا حق سب سے پہلے ہے تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ 6 سال کا ہوگا تو آپ نے اس کو نماز کی صرف تلقین کرنی ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اچھی بات ہے، یہ اچھی چیز ہے. اور 10 سال میں صرف آپ اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں بس. اب جب اللہ کا حق سب سے پہلے ہے اور دین اسلام ہمیں سب سے پہلے وہی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور اس حق کے لیے بھی آپ کو یہ ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں اس کو آپ نے تلقین کرنی ہے 10 سال کی عمر تک کہ بیٹا اچھی بات ہے، نماز پڑھا کریں، اللہ کے سامنے جھکا کریں، اللہ سے مانگا کریں جو بھی ہے. اور 10 سال میں صرف ایک تھپڑ مار رہے ہیں. تو اب اسی چیز کو اور سب تعلیمات کو ایک سائڈ پر رکھ کے اس کو ہم دیکھیں کہ بچوں پہ غصہ کرنا، ان کو مارنا، جھڑکنا، ان کے اوپر مطلب ان کو ذہنی ٹارچر کرنا، یہ اس میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بے شک. جو تربیت کا ایک آپ کا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ 6 سال کا ہے، 6-7 سال، اس میں بھی آپ اس کو آہستہ آہستہ، اور صرف ایک تھپڑ 10 سال کی عمر میں. اس سے اچھی تعلیم آپ کسی بھی مذہب، کسی معاشرے، یہ جو حقوق کی بات، انسانی کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی لے کے آئے، اس سے اچھی بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی. یعنی میں کہتا ہوں کہ باقی ساری تعلیمات ایک سائڈ پہ رکھ کے اسی کو آپ شروع کریں تو یہ بالکل بنیاد ہے، اور اسی کے گرد سارا کچھ گھومے گا کہ 10 سال میں آپ ایک تھپڑ صرف مار سکتے ہیں بس، اس سے اوپر بھی اجازت نہیں ہے.
سر بالکل ہمارے جو دین کے احکامات ہیں اس بارے میں وہ بڑے واضح ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسن سے کتنی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اپنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے. اگر اس تناظر میں آپ آج کے والدین کو کچھ بتائیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے رکھیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اسی بات سے ایک اور پوائنٹ لیتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دین اسلام کی بنیادی عبادات میں، اور سب سے بڑی مطلب میں کل ایک پڑھ رہا تھا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ ادھر کیوں ہیں تو وہ کہتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اب نماز بنیادی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے. تو اب نماز میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اجتماعی نماز میں ہیں، اوپر حضرت امام حسن یا حسین جو بچوں میں سے کوئی آ کے وہ کرتے ہیں تو وہ اٹھتے نہیں ہیں بلکہ سجدہ بھی طویل کر دیتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر. اب اتنی بڑی عبادت ہے. آج کل دیکھیں مساجد میں جب پیچھے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو دوسرے لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بچے ان کو آنے دیں مساجد میں، پیچھے کر دیں، بے شک پیچھے اپنے ماحول میں وہ تھوڑا سا جو بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو سمجھانا بھی ہے تو پیار محبت سے. اگر ہم ان کو جھڑکیں گے تو کل یہ مساجد ہماری خالی ہو جائیں گی. تو اس لیے ایک بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس طرح نہیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے راستے میں. تو اب جب ہمارے ہاں جو بندہ پروٹوکول میں چل رہا ہوتا ہے، یا بڑا بندہ کوئی چل رہا ہوتا ہے استاد، یا جس میں تھوڑی سی بھی اللہ نے عزت دی ہوتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، تو وہ بچوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے اس کائنات میں، تو وہ جب چل رہے ہوتے تو بچوں کو دیکھ کے سلام کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی دعوت میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ گلی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایسے ہاتھ پھیلا دیے تو حضرت حسین بھاگنے لگے تو ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی محبت تھی. پھر عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک یتیم بچہ ملا، اس کو پوچھا کہ کیا ہے، تو وہ بالکل اس کے کپڑے وغیرہ نہیں تھے، مطلب پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اس کو، جا کے جو ہے وہ انہوں نے غسل کروایا، نئے کپڑے پہنائے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آئندہ کے بعد جو ہے میں تمہارا باپ ہوں اور میرے گھر والے آپ کی والدہ ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اسی میں کیونکہ اب امام حسن اور امام حسین کا ذکر بھی ہوا، ہم سر آج کے دور میں بچوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو بڑا آسانی سے کرتے ہیں، اپنے بچوں میں بھی کر لیتے ہیں، اور کزنس میں اور دوستوں میں بچوں کے، اس میں بھی کمپیریزن. اچھا وہ ایسا ہے تم ایسے، وہ اچھا تم اچھا کام نہیں کر رہے، وہ پڑھائی میں اچھا تم نہیں ہو. ہم ایک کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں، بس بچوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. میں چاہوں گا ایک واقعہ بھی چونکہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے بہتر کون ہے، جو ان کا جواب تھا وہی بڑا میں آپ سے اس میں ایک اور چیز کہہ دوں کہ کمپیریزن میں یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے. بالکل، اور دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل کوئی گنجائش نہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ میں نے کہا 6 سال اس کی ہمیں اس سے ملتا ہے ہمارے دین اسلام کی تعلیمات، اور یہ عقل سے آگے کی چیز ہے وحی کی تعلیمات، جو ہماری عقل سے آگے ہے. جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے پھر وہاں ہماری رہنمائی ہماری وحی. اور سب سے ہم خوش قسمت لوگ ہیں مسلمان کے، ہر موقع پہ ہمارا مذہب ہمارا دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو 3 سال 3.5 سال کے بچے کو ہم جو ہے وہ اسکولنگ میں بھیج دیتے ہیں، اب اس کا 6 سال کا جو ایریا اس میں کھیلنا کودنا ہے، اس میں آگے گروتھ کرنا ہے، اور صرف اسکول نہیں بھیجتے ہیں، اس کے اوپر مطلب ایک بہت بڑے کتابوں کا بوجھ ڈالتے ہیں. یہ انتہائی مطلب ایک بچوں کے ساتھ ظلم جاتی ہے، اس کی نشوما ہو ہی نہیں پاتی. مطلب جو مطلب چلیں ایک تو اسلام کی بات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو معاشرہ ہے وہ تھوڑا سا ترقی پسند جو ممالک ہیں یا ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کو ذرا فالو کرتا ہے، ان کی باتوں کو بھی ان کو سمجھ آتی ہے. تو ذرا دیکھیں نا وسط میں کیا ہو رہا ہے، وہ کتنے ابھی کئی سارے ایسے جو ہے اس وقت جو نمبر 1 کنٹری ہے اس میں تو 5 سال تک تو آپ کے بچوں کو اسکول بھیجتے ہی نہیں ہیں، بھیجتے نہیں، اور 5ویں کلاس تک کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس بچوں کو ایتھکس سکھائی جاتی ہیں، صفائی کرنے کا طریقہ اور یہ وہ. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کو یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، طہارت صفائی یہ چیزیں ان کو بالکل نہیں سکھائی جاتی، اور سیدھا بس یہ ہے کہ بس کتابوں کا لادہ. اور اس کا بچہ فاسٹ میں انگلش بول رہا ہے تو میرا بچہ بھی تھوڑا سا فریکوینسی بول رہا ہے. تو اس سارے معاملے میں آپ کی سوسائٹی کا جو کلچر ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ریزسٹنس کا رول پلے کرتا ہے؟ کیونکہ ظاہر دین کے احکامات اپنی جگہ، اگر ہم چلیں ویسٹ سے بھی کوئی ایگزامپل لیں تو وہاں کے معاملات اور، لیکن ہمارا کلچر ایسا جو کہ ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے اس سارے معاملے کو، اور اس کی وجہ سے ہم بچوں کو 2.5 سال کی عمر میں اسکول بھیج رہے ہیں، بچوں کو ہم نے کمپٹیشن میں لگایا ہوا ہے، بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، بچوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، لاد رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. معاشرے میں تو کوئی بھی معاشرہ ہے، وسط ہے تو یہ نہیں کہ ان کے معاشرے میں کوئی ایسی برائیاں نہیں ہیں،
برائیاں موجود ہوتی ہیں لیکن لوگ خود مطلب ان کے اندر شعور ہوتا ہے, وہ سمجھدار ہوتے ہیں. اب بھی دیکھیں نا کہ مطلب جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کو مطلب متوسط یا غریب اسکول میں نہیں ڈالے گی. اس حد تک تو اس کو شعور ہے, لیکن اس حد تک اس کو شعور کیوں نہیں ہے کہ اس کی ایج کیا ہونی چاہیے کہ جس ایج میں. یہ صرف ایک وجہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں, جو بچوں کی مائیں ہیں, وہ صرف بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنی ایک حق سمجھ کے کہ یہ ان کی تربیت کرنا, ان کو پالنا پوسنا ہمارا حق ہے. اب صرف اسکول بھیجنے کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسکول سے بچہ اگر 2 بجے آتا ہے تو پھر اس کو آپ مسجد کے سبق کے لیے قاری صاحب کے پاس بھیجتے ہیں, تو وہاں سے 5 بجے آتا ہے یا 6 بجے آتا ہے, پھر وہاں سے جو ہی آیا تو پھر بیگ لاتا, پھر ٹیوشن کے لیے چلا گیا, اور رات 8 بجے بچہ آتا ہے. تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری والدہ کون ہے, میرے والد کون ہے, میرا بھائی کون ہے, گھر کی زندگی کیسے ہے. مطلب اس کو آپ نے ایک مشین بنا دی شروع میں ہی. جو آپ نے فیملی ویلیوز بھی نہیں سکھائیں, آپ نے تربیت بھی اس طریقے سے نہیں کی, آپ نے صرف اور صرف اسے کہا کہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. پڑھنا بھی نہیں ہے, رٹنا ہے بس اس کو. مطلب وہ آپ نے ایک مشین بنا دی. اب مطلب اسکولنگ سے بھی جو ہمارے احباب ہیں 10 یا 15 قسم کے سینٹنسز ہیں, وہ بس اس کو رٹا دیتے ہیں. وہ جا کے گھر میں بولتا ہے, والدین بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی انگلش بول لیتا ہے. اور اردو کی یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہماری مادری زبان ہے. میں مخالفت نہیں کر رہا, یہ ہمارا نظام تعلیم دنیا میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن کچھ ایک حدود بھی ہوتی ہیں. ہماری اردو کا یہ صورتحال ہے کہ ابھی میٹرک کے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو اپنا نام یا والدین کا نام یا اسکول کا نام لکھنا نہیں آتا, اور ان کو اپلیکیشن لکھنا نہیں آتی, درخواست لکھنی نہیں آتی, اور نہ ہی وہ میٹرک میں سپلیاں آ رہی ہیں. آپ یہ بھی سوچیں, ہمارے ہاں جب ہم پڑھتے تھے اردو کی سپلیاں تو مطلب ہمارے سوچ سمجھ باہر تھی. اب اردو اور اسلامیات میں سپلیاں آ رہی ہیں. یعنی یہ ہمارا جو یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم بوئیں گے ویسے کاٹیں گے. تو اس لیے والدین کو اس حوالے سے باشعور ہونا چاہیے. اس طرح بالکل آپ نے درست فرمایا سر, باشعور ہونا چاہیے والدین کو, کیونکہ بچوں کی تعلیم سے متعلق بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو ایک معاملہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ والدین جن کے وسائل کم ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو بڑے اسکول میں داخل تو کروا دیتے ہیں, کسی نہ کسی طرح فیس ارینج کر لیتے ہیں, لیکن بچہ جب ایلیٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے, کھانا کھاتا ہے, ساتھ والے بچے کے لنچ باکس میں کوئی بہت لگژریس چیز ہے, اس بچے کے پاس صرف ایک پراٹھا اور آملیٹ ہے جو وہ کھا رہا ہے, وہ بچوں کو دیکھتا ہے حسرت کے ساتھ کہ آئی وش میرے پاس بھی یہ ہوتا. کتابوں میں ڈفرینس, کپڑوں میں ڈفرینس, ایکٹیویٹیز جو بچوں کی روٹین میں ہوتی ہیں اس میں جو بچہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتا ہے اس کے ظاہر ہے اس کے کپڑے, اس کا بیگ, اس کی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. یہ بچہ جو ہے یہ اتنا پریویلیج نہیں ہے, اس کے پاس چیزیں کم ہوں گی. ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے ایک احساس کمتری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دین کی روشنی میں فرمائیے گا کہ یہ ہم کتنا غلط کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. دیکھیں دین ہمیں ایک فارمولہ بتاتا ہے کہ وضع الشیء فی محلہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. اس کو کہتے ہیں انصاف یا اعتدال آپ کہہ لیں یا عدل کہہ لیں جو بھی. اور وضع الشیء فی غیر محلہ, اس کو کہتے ہیں ظلم. کسی بھی چیز کو اس کی جو جگہ بنی ہے مطلب ٹائملی نہ کرنا, اس کی جگہ کے اعتبار سے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. مطلب اس میں آپ جتنی اس کی تشریح کریں کہ دوسری مطلب وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہے. یہ آپ اس کو کیٹیگری میں لے لیں. مثال یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز ہمارے والدین کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو 8 کلاس تک تعلیم ہے, 8 کلاس تک, وہ صرف یہ ہے کہ بچے کو پڑھنا لکھنا بولنا آ جائے. اس لیے ہمیں کوشش ساری اس پہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کو بجائے رٹنے کے 8 کلاس تک پڑھنا لکھنا بولنا اور سمجھنا آ جائے. بس اتنا کافی ہوتا ہے. اور جتنی ہمیں استعداد ہے اس استعداد کے حساب سے ہمیں اسکولنگ کا انتخاب کرنا چاہیے. اور جو میں اکثر ہمارے جو غریب والدین میرے پاس بھی آتے ہیں وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو پیسہ ہے اس کو جوڑ کے رکھیں. میٹرک کے بعد اصل تعلیم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں. آپ کو فیسز دینی پڑتی ہیں پر سیمسٹر, تو پھر آپ کو وہاں پہ کام آئے گی. اب ادھر شروع سے یہ وہ جا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ 8th کلاس تک آپ بہت ہائی اسکول میں پڑھا رہے ہیں, اس میں آکسفورڈ یا اس طرح کیمبرج کا نصاب پڑھا رہے ہیں. 9th 10th میں پھر آ کے ہمارے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا لیکن اس میں سر یہ بھی رائے تو ہوتی ہے نا کہ جو آپ کی بیسک ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے, بنیاد اسٹرانگ ہونی چاہیے, اچھا اسکول, اچھا نظام, اچھے استاد. کیونکہ ذرا اگر ہم کہیں کہ ایک ایسا اسکول جہاں پر فیس کم ہے, میں اس لیے بات کروں چونکہ اب آبزرویشن ہے کہ اگر ایک استاد کی سیلری اچھی نہیں ہے اس اسکول میں, کیا کوالٹی سر وہ ہوگی؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول اور اچھے استاد کا انتخاب ہونا چاہیے. لیکن یہی تو ایک بات ہے کہ اچھے اسکول, اور اس میں ایک یہ رکھ لینا کہ جہاں فیس بہت زیادہ اچھی ہے تو وہی ادارہ اچھا ہے, یہ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا کہ ہم جو ہے وہ ایک بندے وہ جو افسر تھے انہوں نے اپنے پی این کو بھیجا کہ آپ جائیں باہر سے آم لے آئیں. تو اس نے ریڑھی سے جو ہے وہ 100 روپے کلو کے آم لے گیا. وہ تو جا کے انہوں دیے ان کو آم کے, اس نے کہا کتنے کرائیں؟ اس نے کہا 100 روپے کے آم کھانے کے ہوتے ہیں, جاؤ لے کے آؤ.
وہ گیا پھر جا کے وہیں سے 100 کے لایا اور کہا جی اب 200 روپے کلو لایا. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ مطلب ایک شعور جس کو کہتے ہیں نا, ہمیں ایک شعوری طور پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے, جو انہوں نے بات کی وہ بالکل کہ جو شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کمپیریزن, وہ اس کا بچہ مطلب فلاں اسکول میں جاتا ہے تو میرا بچہ بھی فلاں اسکول میں جائے, اس کا بچہ اچھی فیس والے, یہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. جہاں بچہ آپ کا سیکھ رہا ہے, اچھا سیکھ رہا ہے, وہاں پہ ہو. اور پھر بچوں کی آپ مطلب یہ اس چیز کے دیکھیں کہ وہ کس طرف کیا بننا چاہ رہا ہے, کس طرف اس کا رجحان زیادہ ہے, تو اس طرف آپ اس کو لے کے جائیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے مال, آپ بچے کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بالکل بالکل ظاہر ہے آپ کما رہے ہیں, آپ بچوں کے لیے ہمارے ساتھ بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. اہم موضوع پر یہ بات جو ہم نے اینڈ پہ آ کے نظام تعلیم کی ظاہر ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت سے ایسے اسکول ہیں بہت زیادہ وہاں پہ فیس ہیں, کوئی تعلیم وہاں پر نہیں ہے. بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ فیس کم ہے لیکن وہاں کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے. تو یہ ایک عمومی رائے نہیں ہے یا یہ عمومی سی بات نہیں ہے کہ اچھا جہاں فیس زیادہ ہوگی تو وہیں پر تعلیم اچھی ہوگی. ذرا کچھ تربیت گھر میں بھی ہے نا, کچھ ماحول گھر کا بھی ہے, گھر پہ کتنا زیادہ فوکس آپ کریں کہ سارا کچھ اسکول سے تو پڑھ کے بچے نے نہیں آنا نا, کچھ گھر پہ بھی پڑھنا ہے. ہم نے کون سا کوئی بہت مہنگے اسکولوں سے پڑھا ہے نہیں. ویسی بریک لیتے ہیں, نیوز بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا ہمارا موضوع ہے, کیونکہ ہم پنک ٹوبر یعنی ہم چھاتی کے سرطان کی آگاہی کا منتھ منا رہے ہیں, تو آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پولیسسٹک اووریز سنڈروم PCOS, اس کی بھی بات کریں گے. کوئی لنک نہیں ہے ان کا آپس میں, بٹ یہ دونوں اہم معاملات ضرور ہیں جس سے زیادہ تر خواتین متاثر ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم چھاتی کے سرطان کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو نہیں ہوتا, لیکن شرح ان کی بہت کم ہوتی ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. وی ہیو ود اس گائنیکالوجسٹ ہیں کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر طاہرہ جبار صاحبہ, HOD بھی ہیں ایک پرائیویٹ کالج میں, اور آج ہمیں جوائن کیے پروگرام میں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ گریٹ, ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ, یو بینگ اے گائنیکالوجسٹ, تو کیا وہ خواتین جن کو فیل ہو کہ انہیں چھاتی کا سرطان ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ نہیں, گائنیکالوجسٹ فرسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے جس کے پاس وہ وزٹ کرتی ہیں؟ گائناکالوجسٹ فرسٹ ڈاکٹر تو نہیں ہوتا, لیکن گائناکالوجسٹ از دا مین فزیشین فار دا لیڈیز. رائٹ. سو ایک comfort zone they ہوتا ہے. feel comfortable. They feel comfortable with the gynecologist to explain their nodules and to explain their problems with regarding the breast. ویسے بھی breast جو ہے نا, that is a part of our reproductive system. And ہر gynecologist جو ہے نا, that اس کا وہ that she should be trained. اور ڈاکٹر صاحبہ کیا ایک گائنیکالوجسٹ خود ٹریٹ بھی کر سکتا ہے یا پھر وہ ریفر کر دیتے ہیں آنکولوجی؟ گائنیکالوجسٹ ڈائگنوسٹس کی حد تک تو دے کر سکتے ہیں, لیکن ان کو جب ٹریٹمنٹ کے لیے they have to refer it to the surgeon. ٹھیک ٹھیک, یعنی کہ آپ کے پاس تشخیص ہو سکتی ہے اگر کوئی بھی خاتون کچھ بھی ایسا انیوژل فیل کرے تو وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس آئے تاکہ ایٹ لیسٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ پرابلم ہے. بلکہ گائنیکالوجسٹ ہی جو ان کا فرسٹ فزیشین ہوتی ہے. ہر لیڈی کو ایٹ ٹائمز ہر زندگی میں ایک تو دفعہ ضرور گائنیکالوجسٹ سے واسطہ ضرور پڑتا ہے. ٹرو دیٹ. ایون اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ بھی جائے تو ایون گائنیکالوجسٹ, ہیلدی لیڈیز بھی دے گو ٹو دیٹ گائنیکالوجسٹ. ٹرو دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب جی آپ بعد میں مکمل کیجیے گا, اور ساتھ یہ بتائیے گا بھی کہ دیکھیں ہر سال ہم اس پر بات کرتے ہیں نا, پورا اکتوبر بات کرتے ہیں, ایون اکتوبر کے علاوہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اویئرنیس بھی کچھ نہ کچھ آئی ہے, بٹ اسٹل مایوب سمجھا جاتا ہے اس موضوع کو, بات نہیں کی جاتی اس سے متعلق, جنرلی اوائڈ کیا جاتا ہے. آپ کے گھر میں نہیں والدہ ہیں, بہن ہیں, بیوی ہیں, بیٹی ہیں, کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, تو آپ اوائڈ کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنا. کیوں؟ یہ بڑا اہم ہے اس پر بات کرنا کہ ایک بیماری ہے, اگر نہیں بات کریں گے, ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو علاج نہیں ہوگا. قابل علاج ہے لیکن اگر بات ہی نہیں کریں گے, ڈائگنوز ہی نہیں کریں گے تو علاج کب ہوگا؟ اور علاج ہونے کے ساتھ ساتھ شعیب ایک اور چیز بھی کہ ہم جب بیٹیوں کی پڑھائی کی بات آتی ہے نا تو ہم ہچکچاتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں کوئی عورت بیمار ہوتی ہے تو ہمیں ڈاکٹر خاتون ہی چاہیے ہوتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی بیٹیاں, آپ کی بچیاں نہیں پڑھیں گی تو کل کو آپ فیمیل ڈاکٹر, فیمیل گائنیکالوجسٹ کہاں سے لائیں گے؟ تو اپنی بچیوں کی پڑھائی کو ضرور انکریج کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ مایوب سمجھا جانا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بریسٹ کینسر جو ہے نا, وہ ابھی تک اس کا وہ جو انسیڈنس اور اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے. ایون بہت ساری لیڈیز دے اسٹل فیل شائے ٹو ایکسپلین دیئر نوڈیولس, لیکن گائنیکالوجسٹ از اے پرسن, شی کین پلے اے پیوٹل رول if they are well trained for this, and they have to periodically, they should examine the persons. There should be proper self examination education,
حالانکہ ڈاکٹر صاحب Self-examination is the first treat. سیلف ایگزامینیشن بہت عام ہے. دیکھیں کہ ابھی آگاہی بھی اس طرح سے نہیں ہے, بات بھی اس طرح سے نہیں ہوتی, تشخیص بھی اس طرح سے نہیں ہوتی, پھر بھی ہر سال 90,000 خواتین صرف پاکستان کے ایسے جن کو چھاتی کا سرطان ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں انڈر رپورٹڈ ظاہر ہے, نہیں پتہ لوگوں کو, اگر تشخیص ہو جائے تو 90% چانس ہے کہ آپ اسے بچا پائیں گے. They can be saved. یس They can be saved. اور بس اتنا ہی بتانا ہے کہ they should do the self examination. They should visit the doctor, and this is not a shameful thing. True. And it should be this should, I think, میرا خیال ہے کہ it should start at the school levels. بالکل ایسے It should start at the school levels. اچھا and ہم then چونکہ college level. and بات then اس پہ آج کر رہے ہیں, ویسے ہم professional ڈیلی level. بیسس پہ کرتے بھی ہیں اور ہم پورا منتھ کریں گے بات. اور چونکہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں تو ہمارا آج دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے پولیسسٹک اووری سنڈروم, PCOS. اس پہ بات کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ. جب اس میں سسٹ آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے, بیکاز ہم کہتے ہیں نا کہ اگر سسٹ اووری پہ اور سسٹ ریموو آپ نے کیا تو اووری ریموو ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ایگ نہیں بنتا, کنسیو نہیں کرتی خاتون. تو یہ کیا معاملہ ہے ایک سسٹ میں اور یہ پولیسسٹک اووری سنڈروم ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے بنیادی سی بات. جو polycystic ovarian syndrome جو ہے نا, that is actually is a syndrome which is an abnormality in the endocrine system. اوکے, اس میں سسٹ ہے نہیں؟ اس میں سسٹ نہیں ہے. نہیں ہے سسٹ ایگزیکٹلی نہیں ہے, بٹ جب جو نارمل اووری ہوتی ہے, اٹس میں نارمل اوویرین سائیکل, ان ون سائیکل ایچ اووری پروڈیوسز سرٹن اماؤنٹ آف ایگز, اینڈ دیز نمبر آف ایگز دے اسٹارٹ ان دا فارمیشن, اور اس فارمیشن میں ون ایگ گیٹس میچورڈ, اینڈ وہ ایگ جو ہے نا اوولیٹ کرتا ہے. ریکویسٹ اگر ہم اردو میں کریں گے تو عام فہم ہو جائے گا سب کے لیے وہ پلیز. ایک ایگ جو ہوتا ہے نا وہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایگ جو ہے نا جب وہ بنتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا اس میں اوولیشن ہوتی ہے. اوکے, جب یہ اوولیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اسی سائیکل میں دیٹ لیڈی کین کنسیو. تو یہ پولیسسٹک اوویرین سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ ہارمونز کچھ اب نارمل ہو جاتے ہیں, جو فیمیل لائک ہارمونز ہیں وہ تھوڑے کم نکلتے ہیں, اور اینڈروجنز لائک ہارمون میل لائک ہارمونز وہ نا زیادہ نکلتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بہت سارے ایگس تو بن جاتے ہیں وہ میچور نہیں ہوتے, یا تو پری میچور رپچر ہو جاتے ہیں, یا وہ چھوٹے چھوٹے پانی کی تھیلیاں جسے کہتے ہیں آپ کی زبان میں. تو وہ اسمال, دیز آر ناٹ ایگزیکٹلی سسٹس, لیکن صرف یہ اووریز کے سائز کو بڑھا دیتی ہیں, اس کے کیپسول کو تھک کر دیتی ہیں, وہ رپچر نہیں ہوتے, اور اس طرح سے وہ ایسے فارم آف اے سسٹ اور سیویئر پین کاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کون سی ایسی خواتین ہیں جن کے لیے یہ رسک زیادہ ہوتا ہے PCOS کا, کون سی بیماری سے وہ گزر رہی ہو؟ بریک میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایک تو ہائپر ٹینشن از دا مین ریزن, اس کے علاوہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ان خواتین میں ہوتی ہے جو کہ جن میں فیملی ہسٹریز آف ویری اسٹرانگ انڈیکیٹر. اگر پریویس فیملی ہسٹری کسی کی ہے فار دا PCOS تو اس میں تو وہ لیڈیز بہت زیادہ پرون ہوتی ہیں فار دا PCOS. سیکنڈلی اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہے کسی کی فیملی میں, دیز آر دی لیڈیز جو کہ ہو آر دے آر پرون ٹورڈز دا PCOS. And similarly, hypertension, ischemic heart disease, these or obesity is the main cause. And environment factor بہت important ہے. ہمارے ہاں environment جو ہے نا بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو چکا ہے, اسپیشلی بچوں کے لیے, جو ہم نے اپنے سلیپنگ آورز ہی ڈفرینٹ کر دیے ہیں. ہمارے سلیپنگ آورز بھی ڈفرینٹ کر لیں ڈاکٹر صاحبہ, اور جو ان کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی بہت چینج ہو گئی ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں وہ کھائے سے چکن رہے ہیں, دیٹ ٹو برائلر چکن, اور یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ چونکہ برائلر چکن بہت زیادہ آپ کے کھانے میں آ چکا ہے, اس کی وجہ سے بھی بچوں کو PCOS ہوتا ہے. کیا یہ درست بات ہے؟ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے, کیونکہ آج کل جو چکن اور یا جو اس طرح کے فاسٹ فوڈ آپ بناتے ہیں وہ اس میں فاسٹ گرو کرتے ہیں, تو اسٹیرائڈس کا یوز ہونا ایٹ ٹائمز, یہ ملک میں ڈیری پروڈکٹس میں اسٹیرائڈس کا یوز بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ہمارے یہاں. تو دیٹ کازز دی ارلی میچوریشن آف دا, لوگ بچیوں کو جلدی پیریڈز آ جاتے ہیں, دے گیٹ میچور جلدی ہو جاتی ہیں, اور اس میں اوبیسٹی اور سارے انوائرمنٹل فیکٹر مل کے تو اور اس کا مطلب ہے کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ جانور, ایون اگر آپ بھینس کو دیکھیں تو کئی جگہ پر اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں ٹو گیٹ مور ملک, اور ظاہر ہے وہ جو اسٹیرائڈ آپ لگا رہے ہیں وہ صرف مسل میں نہیں, اس کے جسم میں جا رہا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی وہ بچے وہ دوسرے بچوں میں جا رہا ہے. ہمارے بچے دے آر ایٹ رسک, جہاں جہاں اسٹیرائڈ استعمال ہو رہا ہے تو بچوں پہ وہ اسٹیرائڈ کا افیکٹ آ رہا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے صرف برائلر چکن, دیٹ از ون ریزن وائی, بیکاز اگر اسٹیرائڈس اگر یوز ہو رہے ہیں, بیکاز کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں نا اسٹیرائڈ یوز نہیں ہوتا, تو اگر ہو رہے ہیں تو اس کا پھر یہ افیکٹ آئے گا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں, کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں, اسٹیرائڈ کی آپ نے بات کی ہے,
کیا یہ صرف اور صرف ارلی ایج میں ہی ہوتا ہے، ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے اس سمٹمز کے ساتھ، یا کہ خاتون ہے، میرڈ ہے، بچے میں اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سارٹ آف اے ڈیزیز ہے، سنڈروم ہے. اس میں یہ کسی وقت بھی جینیٹک ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں نا، جینز میں میوٹیشنز ہوتی ہیں، وہ لائف کے کسی ٹائم پہ اپیئر ہو جاتے ہیں. جیسے ڈائبٹیز ہے، وہ کسی کو بچپن میں ہو جاتا ہے، کسی کو جا کے لیٹ ایج میں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ڈیزیز ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ اس کا افیکٹ ہے تو بعض بچیوں میں یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹائمز. تو بچیوں کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے نا اس میں بچیوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے، اسپیشلی لیڈیز کو جن کی بیٹیاں ہیں، اگر ان کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے، ہیئر گروتھ ہو رہی ہے اس میں، کیونکہ ایکنی اور ہیئر گروتھ بہت زیادہ سیویئر سمٹمز ہوتے ہیں. میل لائک پیٹرن ہوتا ہے، دے گرو لائک، وہ ایک دم سے بچی بڑی ہو کے موٹی ہو جاتی ہے، اسمارٹ سی لڑکی، اور اس میں جو ہے نا ہیئر گروتھ ہونے لگتی ہے. پہلا جو سمٹم ہے وہ ویٹ گین ہے، فیشل ہیئر کا آ جانا ہے، ذرا وہ ہارمونل اس کا ایک ایفیکٹ آ رہا ہے. سائیکل ڈسٹرب ایک لڑکی کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس میں سائیکل ڈسٹربنس از دا مین سمٹم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اولیگومینوریا اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ سکینٹی پیریڈز ہو جاتے ہیں، پیریڈز کم ہو جاتے ہیں. سائیکل میں تقریباً بعض لڑکیوں کو 40 ڈیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ نارمل سائیکل 28 ڈیز کا ہوتا ہے. کچھ گرلز آتی ہیں 3 منتھس تک پیریڈ سائیکل نہیں ہوتا. اس میں ڈیلے ہوتا ہے؟ ڈیلے بھی ہوتا ہے اور اس میں کوانٹٹی بھی کم ہوتی ہے. دونوں طرح سے یہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کہ 28 ڈیز کی نارمل سائیکل ہے، 40 ڈیز تک جا رہا ہے. لیکن کچھ لڑکیوں میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جلدی، یعنی 28 ڈیز بعد کے بجائے 25 22 20 ڈیز، یعنی ہر دفعہ کچھ اور دن پہلے. یہ بھی ایک سمٹم ہے. اس کین آلسو یہ بھی کاز کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈومیٹریم یوٹرس کے اندر ایک لائننگ ہوتی ہے جسے اینڈومیٹریل لائننگ کہتے ہیں، اس میں جب ہارمونز افیکٹو نہیں ہوتا، جب اوولیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ تھک ہو جاتی ہے لائننگ. تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شیڈنگ ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ پیریڈز آ جاتے ہیں. ٹائمز لڑکیوں کو بہت ہیوی پیریڈز ہوتے ہیں اس میں. اور ڈاکٹر صاحبہ اب اس کے ذرا علاج کی طرف آتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو ان میرڈ ہیں، کیا ان کے لیے یہ پی سی او ایس ٹریٹیبل ہوتا ہے؟ اس میں جو اگر جینز میں ہے، بڑی اسٹرانگ ہسٹری ہے، اس میں اس طرح سے مکمل ٹریٹمنٹ تو نہیں، لیکن اٹ کین بی کنٹرولڈ اینڈ دے کین لیڈ اے نارمل لائف. اگر اس کو ہم اپنا لائف سٹائل آپ ان کا چینج کریں، ان کی انوائرمنٹل، یعنی اس کا علاج جو ہے وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، میڈیسنز نہیں ہے. میڈیسن سے بھی کرتے ہیں جن لڑکیوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے، جن میں ہم ان میں ہارمونز کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ان کو. اچھا، لیکن زیادہ اس میں جو رول پلے کرتا ہے وہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، ایٹنگ ہیبٹس، سلیپ پیٹرنز. اور خواتین کو یہ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور آپریٹ کروانا پڑے گا؟ نہیں، اس میں آپریشن کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. You don't need to require وہ اوویرین سسٹ نہیں ہے. It's treatable. یہ it's a treatable. It is a ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ بالخصوص جس وقت شادی کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ رشتہ ہوتا ہے، اگر یہ معلوم ہو چاہے لڑکی کو پی سی اوز ہیں تو وہ لڑکے والے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے شادی نہیں کرنی، کہ تو کنسیو ہی نہیں کر پائے گی. کتنا چانس کم ہو جاتا ہے، اور یہ جو معاملہ یہ کتنا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے پھر؟ نہیں، اس بات پہ تو بالکل رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے پی سی ایس، کیونکہ اب تک 80% لڑکیوں کو تو یہ ہو رہا ہے، تو پھر تو سب کی شادی اتنا زیادہ یہ ہو چکا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ شی از اے نارمل گرل، کوئی ایسی بات نہیں. اور ویسے تو جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں وہ بچیوں کا ایسے ٹریٹمنٹ کراتی ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا، ٹریٹمنٹ پورا ہو جاتا ہے، بالکل نارمل لائف کی طرف آ جاتی ہے، یا کہ اس کو ساتھ ساتھ مینیج کر رہی ہوتی ہے؟ ساتھ مینیج کر یہ رہے گا تھرو آؤٹ دی لائف، جسٹ لائک ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن. دے شوڈ ایڈجسٹ ود دی لائف. تو اس میں صرف لائف سٹائل موڈیفیکیشن ڈاکٹر نے گائیڈ کر دی اور آپ نے موڈیفائی کر لیا، اینڈ دیٹس اٹ، گڈ ٹو گو. کچھ لوگوں کو بالکل مائنر سمپٹمز ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے، چھوٹی سی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، دین دے ول بی. سیویئر کیا ہوتا ہے اس میں؟ سٹیج زیادہ کون سی خراب ہوتی ہے؟ اس کے سٹیجز ہوتی ہیں اس میں؟ سٹیجز تو نہیں اس میں ہم کہتے ہیں، لیکن سیویئر ہوتا ہے جس میں کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں نا، جیسے کہ اگر بہت زیادہ ویٹ، بی ایم آئی بہت بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سیویئر یہ جو اینڈومیٹریل کارسینوما ہو جاتا ہے، اوکے، لیور، بعض اوقات لیور انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور ایٹ ٹائمز جو ہوتا ہے انفرٹیلٹی تو بہت کامن کاز ہے، کامن اس کا سمپٹم ہے، لیکن کیا پینفل بھی ہوتا ہے بہت؟ اٹس ایٹ ٹائمز اٹس ریئلی پینفل. اسٹیبنگ پین ہوتی ہے پیریڈز میں لڑکیوں. اور ڈاکٹر صاحبہ کیا اس کے لیے کوئی پریونٹیو میئرز لیے جا سکتے ہیں کہ آپ پی سی او ایس سے بچ سکیں، آپ کا لائف سٹائل کچھ ایسا ہیلدی ہو کہ آپ کو نہ ہو؟ یا اگر فیملی ہسٹری ہے تو زیادہ، اگر فیملی ہسٹری ہے دین یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. پھر آپ کو اپنا ویٹ کنٹرول رکھنا ہے، آپ کو فریش، آپ کو کاربوہائیڈریٹس ایسے لینے ہیں جس میں وائٹامن ڈی اور یہ ساری چیزیں آپ کی شامل ہوں، تاکہ جو کاربوہائیڈریٹس اور وہ ساری چیزیں آپ کو، پروٹین ڈائٹ ایسی ہو جو کہ بہت زیادہ اس طرح کی نہ ہو.
کیا نہیں beans کھانا اور چاہیے اس میں؟ کیا نہیں کھانا چاہیے؟ ہائی اور وہ جو فیٹ ڈائٹ ہے نا وہ نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، فیٹی فوڈ اوائڈ کرنے ہیں، ویجیٹیبلز کھائیں اور اس سے بہتر رہے ویجی گا. ڈائٹ. گریٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ساتھ Thank you. موجود تھے اس اہم موضوع پر. ہم بات کر رہے تھے کہ جو پی سی اوز ہیں، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، اس میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے ہم سب کے لیے جاننا. یہ صرف اس لیے نہیں کہ جی خاتون ہے تو وہ جانے گی یا اس کی بیٹی ہے تو وہ جانے گی. نو، یو ایز اے میل یو شوڈ آلسو بی نوئنگ دس کہ آپ کے گھر میں بھی ذرا خواتین ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو بہتر طور پہ گائیڈ بھی کر سکیں، ڈاکٹر کے پاس لے جا بھی سکیں، ٹریٹمنٹ کرا بھی سکیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں اپنا رول پلے کر سکیں. بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی طرف جو کہ ہمارا ہے سیلاب متاثرین سے متعلق. اور ہم روز دیکھتے ہیں سلمہ، کوششیں تو ہو رہی ہیں لیکن جتنا ہو رہا ہے وہ ظاہر کم ہو رہا ہے. بہت کم ہو رہا ہے، اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم گھروں کی تعمیر کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہم خوراک اور کپڑے فراہم کرنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن علاقہ بہت بڑا ہے. کوششیں بہت سے ادارے کر رہے ہیں، بہت سے انڈیویجول کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے، سول اور عسکری ادارے جو ہیں وہ مل جل کے کام کر رہے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں. لیکن ظاہر ہے ہماری بہت ساری ایفرٹس جو ہو چکی ہیں اس سے 100 ٹائمز زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہمیں 3.5 کروڑ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا چند ہزار لوگوں کا کام نہیں ہے. کروڑوں لوگوں کے لیے ظاہر ہے ہمیں اتنے وسائل بھی چاہیے، اتنا پیسہ بھی چاہیے، اتنی مین پاور بھی چاہیے، اتنا سارا میٹیریل بھی چاہیے جو ان لوگوں کو ہم دے سکیں. کیونکہ ہمارے پاس جو ملکی وسائل تھے وہ خوراک کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کم اس لیے ہو گئے کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں. اور ابھی کیونکہ بہت سے علاقوں میں پانی کھڑا ہے تو ہم گندم کی بوائی جو اکتوبر میں پروبیبلی ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے، ابھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. تو ابھی ایک ایسا ادارہ ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن جو کہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. دے آر ہیلپنگ جو لوگ سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو بھوک سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ایڈوائزر زکوٰۃ فاؤنڈیشن امریکہ فاروق رضا صاحب. فاروق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. گریٹ سر، سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ انٹروڈکشن زکوٰۃ فاؤنڈیشن امریکہ کے کیسے کام کرتا ہے؟ زکوٰۃ فاؤنڈیشن امریکہ 2001 میں ایک ایسی انٹرنیشنل این جی او ہے جو مسلمانوں نے جو یو ایس اے میں رہتے ہیں انہوں نے قائم کی تھی. اوکے. اور یہ مسلسل مختلف فیلڈز میں کام کرتا ہے جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور ڈیزاسٹر رسپانس کے. جیسے یہاں پہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے پوری دنیا میں تو وہ فوراً وہاں پہ جایا جائے اور اس میں کہیں بھی ہو، چاہے کسی غیر مسلم ملک میں ہو یا مسلمان ملک میں ہو. تو اس سال اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان پہ ایک اور ڈیزاسٹر آیا ہے سیلاب کی صورت میں. تو اس کو رسپانڈ کرنے کے لیے یہاں پہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی طرف سے میں آیا ہوا ہوں پاکستان. تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں. اچھا، اور ان 2-3 ہفتوں میں سر کہاں کہاں گئے آپ؟ میں بلوچستان کے چند ضلعوں میں گیا، اس کے بعد پورا سندھ دیکھا. اپر سندھ سے لے کر لوور سندھ اور اس کے بعد سینٹرل سندھ، پھر بدین، جڈو، تقریباً تمام علاقوں میں میں گیا ہوں تاکہ خود فرسٹ ہینڈ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے. یعنی ابھی صاحب انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے جیسے ہمیں وہاں پہ امریکہ میں پتہ چلا تھا تو یہاں ہمارے ٹرسٹ وردی لوگ موجود ہیں، پارٹنرز موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو فوری طور پہ $1,00,000 بھیج دیا تھا. $1,00,000؟ ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے، اب تک اس زکوٰۃ فاؤنڈیشن سے $1,00,000 پاکستان آ چکا ہے. جی ہاں. اس کے بعد پھر ہم نے جب یہاں دیکھا کہ یہاں پہ کھانے کی لوگوں کو وہاں پہ خاص طور پہ جو کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پکا سکتے ہیں یا نہیں پکا سکتے، تو ان کے لیے ہم نے 140 ٹن چاول کا انتظام کیا جو وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. سر اگر آپ تھوڑا سا وہ جگہ بتا دیں اور تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر دیں کہ کس جگہ پہ کتنا سامان ابھی تک یہ زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کے مختلف ضلعوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے بلوچستان کا وہ صوبت پور ہے جہاں پہ ہمارا سامان گیا ہے. اس کے بعد جو ہے شکارپور، جیکب آباد، کمبر، اس کے بعد نواب شاہ کا علاقہ ہے، مٹیاری کا علاقہ ہے اور میرپور خاص کا علاقہ ہے. تو یہاں پہ جب میں نے وزٹ کیا تو لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ملے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک علامت ہے ہمارے معاشرے میں. کیونکہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے. تو وہاں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ہم آ کے اویئرنیس دیں اپنے ناظرین کو، آپ کے ناظرین کو یہاں پہ. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پی ٹی وی پہ آ کر بھی لوگوں کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کی ابھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کھانا بھی چاہیے، ان کو اور چیزیں بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو آپ کے لیڈرشپ کو، آپ کے لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے، خود جا کے دیکھنا چاہیے. اور ہم دیکھنے کو جا بھی رہے ہیں. جی ہاں. اور ان کو ایک امید دلانی چاہیے کہ بھئی
there is a light at the end the tunnel. अगर उनको पता चल गया कि कोई हमारा पूछने वाला नहीं है तो ये फिर ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल ठीक में। सर, अब आप लोग जो काम कर रहे हैं वो $1 लाख या 140 टन चावल, ये आप लोग खुद ही से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? यू हैव योर ओन टीम्स या कि आप फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं? जी हाँ, हमने सबसे पहले तो NDMA से बात की। NDMA ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया यहाँ पे काम करने का, और हमने उनको 3 अपने यहाँ पे पार्टनर बताए जहाँ जिनके साथ हम कंफर्टेबल थे। लोकल NGOs हैं यहाँ पे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पे अपने कोई एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, हम वहाँ से आते हैं, इन लोगों का काम देखते हैं, एवेल्यूएट करके फिर यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर, जिन इलाकों में आप गए हैं खुद भी, सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे आपने क्या देखा? ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, कहाँ पे शॉर्टेज है, और जो लोग इंडिविजुअली हेल्प करना चाहते हैं आपके थ्रू या खुद जाके, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त पहुँचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरियात लोगों की तकरीबन हर चीज़ है। जब आप रोड पे आके बैठ जाएंगे तो आपको खाना भी चाहिए होगा, पानी भी चाहिए होगा, हर चीज़ चाहिए, आपको हर चीज़ चाहिए होगी। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, और जो कि हम अमेरिका में भी जाके महसूस करते हैं, कि जब तक आप लोगों को उम्मीद नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक मसला हल नहीं होता। वो उम्मीद हम कैसे दिलाएंगे सर? कि आपकी लीडरशिप, आपका जो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ज़कात फाउंडेशन है फॉर एग्जांपल, अगर मैं टॉप लेवल पे जाके वहाँ जाके नहीं बैठूंगा लोगों के साथ, वहाँ डिसीजन मेक नहीं करूँगा कि यहाँ पानी निकालना है, तो हो सकता है 75,000 रुपये में उनके गाँव का पानी निकल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी लो लेवल को भेज देंगे अपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो तो चावल का थैला लेके घर वापस आ जाएगा। उन लोगों का मसला है कि वहाँ इतने मोटे मोटे मच्छर और मक्खियाँ हैं, और सिर्फ 75,000 रुपये में उनका पानी निकल जाएगा। तो ऐसे में चूंकि देखें अभी भी जो हम बात कर रहे हैं वो मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ बिकॉज हमारा फोकस रिलीफ पे ही है ना, हम खाना पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस रिहेबिलिटेशन पर कम है। इदारों का क्यों नहीं है सर? देखिए $1 लाख अपनी जगह, बट और इदारे भी काम करें अगर मिलकर। मैं उम्मीद लेकर आया था, तकरीबन मैं तो आया तो यहाँ पे सैलाब को और बारिशों को रुके हुए भी 3 हफ्ते हो चुके थे, कि अब हम रिहैब पे, लोगों के शेल्टर पे, लोगों के घरों को बनाने पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे अगर आप जो है 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोड पे बैठे हुआ देखेंगे तो रिलीफ से ज़्यादा रेस्क्यू हो जाएगा। मेरे सामने कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। नहीं, बात आपकी बहुत अहम है ज़ाहिर, रिलीफ एंड रेस्क्यू सबसे पहले है, लेकिन मैं ये रिहैब की बात इसलिए करूँ बिकॉज ज़ाहिर अगर हम सिर्फ रेस्क्यू एंड रिलीफ पर ही लगे रहेंगे तो हम रिहैब कर नहीं पाएंगे, हम अपनी एनर्जी में लगा नहीं पाएंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अब रिहैब शुरू हो सकता है, और उसमें सबसे पहली चीज़ शेल्टर है। आप उनको उनके जहाँ पे वो रहते हैं, बजाय इसके कोई नई कॉलोनियाँ बना दें। हम जैसे मैंने बताया कि 2001 से हम काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी हमने लोगों का हैबिटेट बदलने की कोशिश की है वो नहीं हो सका। इसलिए जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहीं पे भी उनकी दीवारें खड़ी कर दें अगर कोई भी तंजीम, कोई भी लोग जो हैं मिल के, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम भी यही काम कर रहे हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपके यहाँ एक हिंदू एक्टिविस्ट खातून है वीरू कोहली फॉर एग्ज़ाम्पल, जी, वो जुड्डो के इलाके में उन्होंने एक आज़ाद नगर नाम से 300 लोगों की बस्ती बसाई थी, और वो लोग थे जो कि बांडेज स्लेवरी से उन्होंने निकाले। बहुत बड़ी स्टोरी है उनकी। तो उनको मैं जाके मिला, उनसे पूछा, तो उनके लोग भी सारे रोड पे बैठे हुए थे, जो उनका पूरा पानी में डूबा हुआ था पूरा गांव जो है। तो अब हमने फैसला किया है कि हमने उनको वो गांव जो है कम से कम पहले स्टेप पे वहाँ पे ऐसे शेल्टर बना देंगे जहाँ पे वो लोग वापस जा सकेंगे और आज़ादी के साथ रह सकेंगे। तो इस किस्म की सैकड़ों चीज़ें हैं जो लोगों के दिलचस्पी की हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन जाना ज़रूरी है। मेरा ज़्यादा है जाएंगे तो फिर समझ पाएंगे ना कि क्या इशू है, बिकॉज़ कल सर हमने बात की क्योंकि ये रिमोट एरियाज हैं, इसलिए रोड ख़राब है, मौसम ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। हाँ, हमारे लोग जो हैं अवॉइड करते हैं कि भाई हम यहाँ से जाएंगे तो पता नहीं क्या, जो कुछ नहीं होता। वहाँ जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनको गले लगाएं, उनकी बात सुने, सिर्फ उनका आधे से ज़्यादा रिलीफ जो है वैसे इसी से आ जाए। आप सुनेंगे तो उनको अच्छा महसूस होगा। सर लेकिन कल हम बात कर रहे थे यास्मीन लारी साहिबा से, आर्किटेक्ट हैं, और बड़ा अच्छा उनका आइडिया था बैम्बू हाउसेस से मुतालिक, माहौल दोस्त घरों से मुतालिक। तो वो कम कॉस्ट 25 से 40 हज़ार में वो घर बन जाता है, और वो कहते हैं फ्लड और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होता है। ऐसे किसी, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं के साथ, लेकिन ऐसे किसी प्रोजेक्ट के साथ भी तो कोलैबोरेट किया जा सकता ताकि हम घर बना सकें, इनको घरों में आबाद कर सकें। जी बिल्कुल, असल में हर एनवायरनमेंट जो है उसका अलग सोल्यूशन है। हमारा तजर्बा यही कहता है कि कुछ जगहों पे वो बैम्बू जो है वो बहुत अच्छा चलेगा,
कुछ पे जो है वो आपको थोड़े बहुत ब्लॉक स्ट्रक्चर फाउंडेशन बनाने पड़ेगी और फिर कच्ची दीवारें करनी पड़ेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो आपने फैसले करने होते हैं जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ के लिहाज से, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि कोलैबोरेशन ज़रूरी है, जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं। और ये कोलैबोरेशन जिस तरह आपने कहा ना कि एनडीए में सर आपने राब्ता किया, ये कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट के इदारों के साथ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनके पास बेहतर निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनको बेहतर पता है फौज के साथ, एनडीएमए के साथ, पीडीएमए के साथ कैसे कब कहाँ पहुँचना है। तो इदारों का, यानी प्राइवेट इदारों का, चाहे ज़कात फाउंडेशन अमेरिका हो या दीगर इदारे हों, एनजीओज हों, अगर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। उसमें यूएन के इदारे भी शामिल हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल हैं, मिलिट्री के इदारे शामिल हैं। ये सब लोगों का किसी एक टेबल पे बैठना और उसको कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि डुप्लीकेशन भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत अहम पॉइंट है कि डुप्लीकेशन ना हो। आप ये देखिए कि एक ऐसा ख़ानदान हो जिसके पास इमदाद ना पहुंची हो, पूरे हफ्ते से ना पहुंची हो, इसके बरक्स एक ख़ानदान ऐसा जो कि शायद करीब है, जिसके पास पहुंचना आसान है और तमाम ट्रक्स वहीं से गुजर रहे हैं, आप वहीं से गुजर रहे हैं, आप राशन पहुंचाएं, ज़रूर पहुंचाने की भी ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर देखें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये तो ना हो कि एक शख्स के पास एक्स्ट्रा खाना हो और एक के बच्चे भूख से बेलक रहे हो, तो वो खाना हर जगह पहुंच पाए। इसलिए मैं फोकस करता हूँ इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होनी चाहिए। ये जो हमने आज सुबह बात की ना डैशबोर्ड की, इसलिए बड़ा अहम है कि जब गवर्नमेंट देखेगी ना, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ पहुँच गई, यहाँ पे नहीं पहुँची, और वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़ी अहम बात की, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पहुँच चुका है राशन, ट्रक पहुँच चुका है, यहाँ नहीं पहुँचा, अब ट्रक यहाँ पहुँचेगा, तो ये बड़ा अहम है इंटीग्रेटेड। सर ये इसलिए मैं फोकस भी कर रहा हूँ इस पर कि आप जैसे इदारे जो कि बहुत अच्छा काम करे, $1 लाख इट्स अ बिग अमाउंट, 140 टन चावल, ज़ाहिर इस तरह और भी आप लोग काम करें, तो अभी कोई और ऐसा ऐलान जो कि आप कर भी सकें कि अच्छा और इमदाद आने वाली है ज़कात फाउंडेशन की, राशन में भी ज़रूरत है, तो हमने 100 टन और का ऐलान किया है। वो इंशाल्लाह इस हफ्ते यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पे मेडिकल की उसकी बड़ी ज़रूरत है। यानी ये चावल जो है आप बाहर से मंगवा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान का चावल है जो बाहर जा रहा होता है, हम वहाँ से उसको दोबारा यहाँ ले आते हैं कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, पेमेंट डॉलर्स में होती है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो चावल का सोर्स पाकिस्तान ही है और बहुत अच्छा चावल है माशाल्लाह पाकिस्तान का। और उसके बाद जो है मेडिकल की ये जो टीम्स जो हैं जो कैंप करती हैं, इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम एम्बुलेंसेज और बाकी जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ है उसको हम कह रहे हैं कि लोगों की जो इमीडिएट बीमारियां छोटी मोटी होती हैं, मेडिकल कैंप्स की अब ज़रूरत है क्योंकि वबाई अमराज फूट रहे हैं, बहुत ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की हर किसी को पता ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में हर कोई चाहिए कि हर एक का फ़र्ज़ ये बनता है कि इस वक्त जो लोग मुसीबत में आ गए, और वो बड़े मुतवम्मिल किस्म के लोग थे, वो खाते पीते लोग थे जो इस वक्त रोडों पे बैठे हुए हैं, उनकी उसकी वो भिखारी नहीं समझना चाहिए और उनको जो है ना भिखारी बनाना चाहिए। इसलिए उनको ज़रूरत है कि उनकी लाइवलीहुड का, उनका सब हम इस वक्त इंतज़ाम करें और वो आइंदा अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह। बड़ी अच्छी आपने सर बात की कि ये कोई भिखारी नहीं है, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानती हूं में चूँकि चावल की काश्त ज़्यादा होती है, वहाँ पे बड़ी फसल होती है, लेकिन वो ज़ाहिर सैलाब की वजह से तबाह हो गई। वो लोग जो उन खेतों को, उन फसलों को कई एकड़ तक फैली होती थी उसको ऑन करते थे, आज उनको मांग के खाना पड़ रहा है। दैट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन लोगों की मदद के लिए जितना हो सके दिल खोल के मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और आपकी जो एफर्ट्स हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे, और अल्लाह ताला हम जैसे बहुत से लोगों को तौफीक दे के हम भी आगे बढ़ के उन इलाकों में जा सकें, मदद कर सकें। कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी जो अल्लाह ताला ने हमें इस्तात दी कि हम इस प्लेटफॉर्म से रोज़ाना की बुनियाद पे अपील करते हैं कि वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, साहिब इस्तात हैं, वो आगे उन लोगों की मदद करें और अपना हक अदा करें जो अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करें, ये बहुत बड़ी नेकी है। एग्जैक्टली। और ज़ाहिर हमने बात आज की है, और ऐसे बहुत से इदारे जो कि काम करें वसीला बनते हैं, आप भी वसीला बन सकते हैं इन सब की मदद करने के लिए। ना सिर्फ ज़कात फाउंडेशन अमेरिका बल्कि जो दीगर इदारे उन्होंने भी जब काम किया तो यहाँ के 3 लोकल एनजीओज़ के ताउन से काम किया है। एनडीएमए से पहले अप्रूवल लेना, लाइसेंस लेना, या फिर जो भी उसके प्रीरेक्विजिट्स होते हैं वो करने के बाद करें। तो इसलिए जो हम बात करेंगे, फिर मैं एम्फेसिस करूँगा, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, मिलकर काम करना है, कौन कहाँ पर काम करे जानना है। इसमें हम देखते हैं कि सैलानी हो, क़ुव्वत हो, और जितने भी इदारे हैं सब अच्छा काम जिस पे आपको ट्रस्ट है आप उसके थ्रू मदद करें, लेकिन तमाम इदारों को इंटीग्रेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी, और हुकूमत कर भी रही है। डैशबोर्ड उसकी एक कड़ी है ताकि हम सब जान पाएँ कि कहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अपने आखिरी मौजू की तरफ, जो कि आज एक आर्टिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कदीम फ़न ख़ताती को तरवीज उन्होंने दी है। फ़न पारे जो उनके हैं वो देखने वालों को सहर में मुब्तला करते हैं। हम बात करें माहिर ख़त्तात अज़ीम इकबाल साहब की, जिनके फ़न पारे में कुरानी आयात हैं, अस्माए मुबारक हैं, इस्लामी अदवार को दिलकश अंदाज में पेश करते हैं। कैसे सीखा, कहाँ से सीखा,
کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں، ان کی جرنی پر آج ہم بات کریں گے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، شکر. سر بچپن سے ہی شوق، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹ کو بچپن سے شوق ہوتا ہے اور اسی کو پھر پالش کرتا چلا جی جاتا ہاں ہے. جی، بچپن سے شوق تھا مجھے. سر اسلامی ادوار کو آپ نے پہلے اسٹڈی کیا، پھر اس کو خطاطی کی فارم میں لانا شروع کیا، کیسے یہ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ یہ میری ماں کا خواب تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادوار ہے اور میں خطاط ہوں. میں قرآن پاک کی مختلف چیزیں لیدر پہ، لکڑی پہ، بیمبو پہ، لائم سٹون پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے اپنی چادر میں وہ چیزیں ڈالی ہیں اور روضہ رسول جہاں پہ ہے وہاں پہ کاتبین وہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لے کے گئی ہیں کہ نبی پاک کی خدمت میں یہ پیش کرنی ہے. تو یہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ اس کو دنیا میں پہنچائیں، اور اونٹنی دیتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی دے دیں ان کو، اور یہ جو روشنی کا سفر ہے، یہ جو فن خطاطی ہے، یہ دنیا تک پہنچائیں. اس خواب کے بعد ہی آپ نے کہا کہ اب کرنا ہے یہ کام؟ جی ہاں جی. والدہ نے کہا کہ یہ خواب دیکھا جی. گیا. آپ نے خود کہا بیمبو سٹکس، لیدر، یعنی بہت سی اور آپ کا کینوس مختلف ہے. جی ہاں جی. کس پر؟ میرا جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میرا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادوار میں 6 چیزوں پہ قرآن لکھا گیا، جس میں چمڑے کے اوپر، لائم سٹون کے اوپر، ہرن کی کھال کے اوپر، ریشم کے کپڑے کے اوپر، اور کھجور کی گوند سے ایک پرچہ بناتے تھے وہ لوگ، اس کے اوپر یہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا. ہڈیوں کے اوپر بھی لکھا گیا 6 چیزوں پہ. اور جو خط تھا وہ رسم الخط ہیری تھا اس دور میں، قلم نہیں تھی، ایک پر کے ساتھ وہ لکھتے تھے مختلف چیزوں پہ. تو یہ عشق کی آغاز ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور چمڑا چیزیں لے کے میں نکلتا ہوں اور دیکھنے والے کی آنکھ کو صدیوں پیچھے جوڑ دیتا ہوں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو حالات و واقعات تھے، کیا صرف انہی کو خوبصورت انداز دیتے ہیں، یا اس کے بعد جو مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی ہے برصغیر پاک و ہند میں؟ میری جو اسلامک آرٹ ہے وہ 1400 سال تک محیط ہے. اس سے پہلے کائنات کا وجود بھی اس میں آئے گا، بگ بینگ تھیوری بھی اس میں پیش کرتا ہوں، کن فیکون کا ذکر بھی قرآن پاک کے آیات کا، سائنس بھی اس میں شامل کرتا ہوں. پھر ہماری جو روایت ہے، جو خط رسم الخط چلتے ہیں، 6 مختلف خطوط چلے ہیں، ایوولیشن آف اسلامک آرٹ، ایوولیشن آف بلڈنگز، موٹیوز، کلرز، لکھائی کا سٹائل، آج تک جتنے عوام الخطاطی میں شامل ہوئے ہیں مٹیریل، وہ میں استعمال کر رہا ہوں اس میں. اچھا، فالو کس کو کرتے ہیں؟ who was the best خطاط جس کو آپ فالو کرتے ہوں کہ یہ؟ بچپن میں جب تھا تو ساتکین کا دورہ تھا. بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ ساتکین اپنی انگلیاں دکھاتا تھا، اللہ کا نام آتا تھا. تو یہ اسکول لیول پہ میں یہ تھا، اور اسکول میں میری لکھائی بہت اچھی تھی. اور صادقین کا نام تو ویسے آج بھی اتنا ہی ہے. کیا ابھی تک صادقین کو ہی فالو کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی؟ میرا اپنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے. تو میرا ایک اپنا ایک منصوب بن گیا ہے عظیم آرٹ کے نام سے، کولاج آرٹ جو ہے لیدر پہ، وہ میری پہچان بن گیا دنیا جہاں میں. زبردست. اگر وکاس ہمارے پاس کچھ ویژولز ہیں سر نے اگر شیئر کیے تو ضرور ساتھ ساتھ چلائیں بھی. ہماری ونڈو میں اگر چلائیں تو ہم سر سے کہیں گے سر انہوں نے دیکھ ایکسپلین کریں گے اچھا یہ اس میں کیا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے. سر اب ساتھ ساتھ دیکھ کے بتائیے گا بھی، آپ کا کام ساتھ چلاتے بھی ہیں. اور جب تک یہ سامنے آگے یہ بتائیے گا سر یہ کیا ہے؟ یہ خانہ کعبے کے اوپر ہے، عباسط پیریڈ کو اس میں نے لیا ہے. یہ سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے دائرے میں. یہ واقعہ معراج کو میں نے کیا ہے اسلامک آرٹ کے حوالے سے. یہ کولاج ورک ہے مختلف چیزوں پہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی مناسبت سے میں نے کیا ہے. یہ نیشنل مونومنٹ میوزیم میں یہ فن پارہ لگایا ہوا ہے. یہ ہرن کی کھال کے اوپر لگا ہوا ہے یہ فن پارہ جو ہے. یہ صورت فابیہ لکھا ہوا ہے، یہ ہرن کی کھال ہے. اور یہ خانہ کعبے کا وہ جو ماڈل ہے اس کے حوالے سے کہ 1000 سال خانہ کعبے کی جو بلڈنگ تھی اسی انداز سے تھی عباسط پیریڈ میں. بہت باریک کام ہے. جی ہاں جی. ایک فن پارے کی تخلیق میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ کبھی 2 ماہ، کبھی 3 ماہ لگتے رہتے ہیں. جی ہاں جی. ایگزیبیشنز کہاں ہوئی ہیں آپ کی؟ پاکستان میں میری تقریباً 100 ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. دنیا جہاں میں میرے کام کو پذیرائی ملی ہے. پاکستان کی طرف سے تقریباً 32 ملکوں کو سربراہوں کو میرا اسلامک آرٹ بھیجا گیا ہے. پاکستان کی تمام VIP جگہوں پہ اسلامک آرٹ کی یہ جو ایگزیبیشنز ہیں، میرے کولاج ورک ہے، پرماننٹ ڈسپلیز ہیں. اچھا، ایک ایسا فن پارہ جس کے پیچھے آپ کے 3 ماہ 4 ماہ لگ جاتے ہیں، عموماً ہو سکتا ہے 6 ماہ بھی لگتے ہوں گے اگر کوئی بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ محنت کا کام ہے، کیا
آپ کو کی محنت کا صلہ ملتا ہے ایٹ دی اینڈ جب وہ آپ صلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں کلام لکھتا ہوں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انہوں نے راز چن لیا کھولے آپ ہیں. کو، چن لیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے راز سے نوازا ہے. جب اسلامک آرٹ کر رہا ہوتا، ابھی میں نے واقعہ معراج کو جب پینٹ کر رہا تھا تو میں نے کائنات کے کروڑوں گلیکسیز اس میں برف سے بنائیں، اور پھر وہ بجلیاں جو تجلیات براق وہ واضح کیا. نبی پاک کی سواری کو لے کے جا رہے ہیں عرش تک. یہ جو راز کی باتیں تھیں یہ سحری ٹائم تہجد ٹائم پہ جب مجھے نازل ہوتی ہیں میرے پہ تو میں لکھتا ہوں. تو اس سے بڑھ کے دنیا کی اور کیا طاقت ہے، علم ہے جو میرے پاس نہ آ سکے. سبحان اللہ. ویسے آپ نے خود کیا پڑھا؟ میں نے BA کیا میاں چنو سے، اور یہاں آ کے میں نے 12 انٹرنیشنل اسلامک آرٹ کلچر اینڈ ریونشنگ آرٹ کے کورس کیے ہیں یہاں. ماشاءاللہ کورس کیے. اب ظاہر ہے کہ استاد کا درجہ آپ کا بھی ہے، سکھاتے بھی ہیں؟ جی میں راولپنڈی آرٹس کونسل سے 25 سال سے سکھا رہا ہوں. 25 سال سے سکھا رہے ہیں. تو کوئی آپ سیکھنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سمپل ہمارے آرٹس کونسل میں آئے اوکے، اور ایک فارم فل کرتا ہے اور اس کی معمولی سی فیس ہے گورنمنٹ کی، وہ جمع کراتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس کے بن کوئی دنیا جہاں میں پھیلے ہوئے ہیں راولپنڈی آرٹس کونسل سے سیکھ کر. اور آرٹ سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیسک آتا ہو جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو؟ بیسک آئے تو زیادہ بہتر ہے، ادروائز تو ہم اس کو نہیں. ہمارا لائک بندہ بھی چل جاتا ہے. جی ہاں جی چل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں آپ اس میں لائک چل جاتا ہے. کون سا خط ہے جو سکھاتے ہیں؟ میں کوفی اور خط ثلث سکھاتا ہوں. خط ثلث اور کوفی سکھاتے ہیں. اور جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں آرٹس کاؤنسل میں، اس کے علاوہ کوئی آن لائن سیکھنا چاہے تو بھی آپ کا انتظام؟ آن لائن میں نے شروع کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن بہت اچھی فارم ہے، میڈیم ہے سکھانے کا. لیکن اگر استاد سامنے بیٹھتا ہے تو بچوں کی سائیکو، بچوں کی نفسیات اور اس کو پریزنٹ ایسا کر سکتا ہے بچوں کو. فزیکل اپیرنس زیادہ بہتر. اور بچے جس طرح فار ایگزامپل 6-7 کلاس کا بچہ ہے وہ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے اور ساتھ آپ کے پاس آ کے سیکھ بھی رہا ہے، پاسبل ہوتا ہے یا کہ آپ کے صبح کے ٹائم ہے ایسا ٹائم ہے کہ ہمارے ٹائم ہی ایوننگ کے ٹائم، ایوننگ کا ٹائم ہے تو بچہ اسکول میں کالج میں جہاں پر بھی وہ آرام سے آپ کے پاس آ کے سیکھ سکتا ہے؟ کیا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ ابھی ان وقتوں میں کہ رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے اور بکس آئی ہیں اور یوٹیوب چینلز پہ اسلامک آرٹ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوا لوگوں کا. نوجوان لڑکیوں کا، لڑکوں کا. میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارا جو ماضی کا خوبصورت آرٹ ہے جو ہم ناپید ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے ہم ریوائول کر رہے ہیں. اور ایز اے پروفیشن بھی لے کر چلتے ہیں وہ تو ان کے لیے کافی اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. میرا خیال بہت اچھا اپورچونیٹی ان کے لیے. دیگر ملکوں میں بھی آپ کی ایگزیبیشنز ہوئیں؟ میری مختلف ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. ابھی میں سمرقند گیا ہوا تھا. اچھا. پاکستان کی نمائندگی کر کے آیا ہوں. سمرقند کی اسلامک بلڈنگ کو میں نے اسلامک آرٹ کے حوالے سے. اور ویسے بھی ریلیجس ٹورزم پہ تو سمرقند کا نام ون آف دا جی ہاں جی ٹاپ پہ ہے. بالکل ہے. تو وہاں پہ ریلیجس ٹورزم اپنی جگہ، لیکن جس طرح سر وہاں پر ایگزیبیشن وہاں پہ تو وہاں تو ویسے بھی اس طرح ایگزیبیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں سمرقند اور بخارا میں. اس کے علاوہ ویسٹ میں بھی؟ جی ہاں جی میری ایگزیبیشن دنیا جہاں میں پہنچ چکی ہوئی ہیں جی. امریکہ میں میری ایگزیبیشن، UK میں، جاپان میں، کوریا میں، آسٹریلیا میں میرا کام اسلامک آرٹ کے حوالے سے گیا ہے. اچھا ویسٹ میں جب اسلامک آرٹ جاتا ہے وہاں پہ ایگزیبیشن ہوتی ہے، وہاں پہ فن پارے پہنچتے ہیں آپ کے، تو وہاں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو میر ہیں مانچسٹر کے، ان کے گھر میں میرا فن پارا ہے. ان کو چاہے سمجھ نہ آئے لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے جگہ خاص بنائی، احتراماً اوپر لگایا. وہ ایک ایز اے آرٹ بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بلیسنگ بھی ہے. اوکے. اور ظاہر یہ ایک آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے نا کہ اس طرح انہوں نے اسپیشل جگہ مختص کی پھر وہ لگایا بھی. ابھی کوئی ریسنٹ ایگزیبیشن بھی آپ کی ہونے والی ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ لاہور میں میرا ارادہ ہے ایگزیبیشن کرنے کا. میں دنیا کا طویل قرآن پاک بنانا چاہ رہا ہوں. اچھا. جس کی باقاعدہ اوپننگ سیرمنی ہوگی لاہور میں یا اسلام آباد میں جی. اوکے. یہ 7 کلومیٹر لمبا قرآن پاک ہے. دنیا کا یہ واحد قرآن پاک ہے جو اتنی لمبائی میں لکھا جائے گا. اور اس کے لیے آپ نے میٹیریل کیا چوز کیا ہے؟ میں نے سکرول کیا ہے. سکرول پہ یہ لکھا جائے گا. ہر آیت 1 میٹر پہ ہوگی اور اس کو جب اکٹھا کریں گے 6666 میٹر لمبا ہوگا یہ والا. اور جب ہم اس کے آغاز اور اس میں لکھیں گے 99 اللہ کے نیم اور نبی پاک کے نیم، تو یہ 7000 میٹر بنے گا، یعنی کہ 7 کلومیٹر لمبائی. اور اتنا خوبصورت آپ کام کرتے ہیں، اتنی محنت سے کرتے ہیں، کیا کوئی اسسٹ بھی کرتا ہے آپ کو یا اکیلے کرتے ہیں؟ میں خود ہی کام کرتا ہوں. میں مزدور بھی ہوں، میں ورکر بھی ہوں اپنے کام کے لیے. ماشاءاللہ. اور یہ جو قرآن پاک کی آپ نے بات کی، کتنا وقت لگ جائے گا اس میں؟ اس کو 3 سال لگیں گے انشاءاللہ. 3 سال ابھی سٹارٹ کرنا ہے آپ کرنا ہے جی. اوکے 3 سال لگیں گے. لیکن جو اس ایگزیبیشن کی ابھی ہم بات کریں تو ہر ایگزیبیشن کے لیے آپ کا کوئی تھیم ہوتا ہے کہ اچھا یہ تھیم ہے اور اس پہ مجھے ایگزیبیشن کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ذرا سیپریٹلی فن پارے تخلیق کرنے جی ہاں جی ایسے رہتے ہیں. پچھلے جو تھیم تھی میری کعبہ میرے سامنے کی تھی. کعبہ میرے سامنے. اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کے حوالے مناسبت سے میں نے ایک آرٹ تخلیق کیا
کیا ہے نور محمدی کے حوالے سے کہ تخلیق کائنات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے، تو وہ گلیکسیز اور اس کے نور سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، اس میں لکھائی تو گئی ہے ایک فن پارہ ہی ہے یہ مختلف فن پارے مختلف فن پارے ہیں، اور لوگ بھی کولیبریٹ کرتے ہیں جو کہ اس لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر ایک آرٹسٹ کا اپنا ایک ویژن ہے، میرا اپنا ایک ویژن ہے۔ اور ایک تھیم پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اندازاً ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ کتنے فن پارے ایک ایگزیبیشن میں ہونے چاہیے؟ 30 سے 35 فن پارے اس کو چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ہم روایتی کیلیگرافی لگاتے ہیں، کچھ قدیم بھی رکھتا ہوں تاکہ آلریڈی آپ نے بنا کے رکھی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر آپ کے پاس اس کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے۔ کتنا عرصہ پہلے سے کام شروع کرتے ہیں ایگزیبیشن؟ میں اپنی لائف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے 35 ایئر ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ کوئی دن ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنا نام نہ لکھوایا، ماشاءاللہ اللہ کی یہ بڑی سعادت ہے میرے پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں جی، روزانہ کا دن اور اس میں آپ کو یہ سعادت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں مختلف ایگزیبیشنز کی، ظاہر آپ نے نیشنل لیول پر بھی انٹرنیشنل لیول پر ایگزیبیشنز کی، سب سے بڑا سائز وائز فن پارہ کون سا تھا؟ ابھی نیشنل مونومنٹ میوزیم میں میرا لگا ہے، اوکے، اس کا نام تھا غار حرا سے لے کے مسجد وزیر خان تک۔ اوکے، غار حرا سے جو روشنی نکلتی ہے مسجد وزیر خان تک، سب کانٹیننٹ میں اسلامک آرٹ پوری آپ نے جرنی بتائی ہے اس کی؟ پوری جرنی بنائی ہے میں نے، خط کیسے ایجاد ہوا، مٹیریل کیا تھا، پھر عباسد پیریڈ، پھر ایران سے ہوتا ہوا پاکستان آیا، مغل لے کے آئے، پھر مسجد وزیر خان کے جو بیٹھک کاتبہ ہیں وہاں ہمارے مشہور خطاط گزرے ہیں، وہ بیٹھتے تھے۔ تو اس میں اس جرنی میں خط بھی چینج ہوتا رہتا ہے، خط بھی چینج ہوتا گیا، میٹیریل بھی چینج ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ ادوار نظر آتے رہیں۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک آرٹسٹ نہ صرف آرٹ پہ کام کر رہا ہے بلکہ تاریخ کو اسٹڈی بھی کر رہا ہے، اور اتنی باریکی سے اسٹڈی کرے کہ کس دور میں کیا خط تھا، کیا میٹیریل تھا، کن کن مراحل سے گزر کے سب کانٹیننٹ تک اسلام پھیلا۔ بہت خوبصورت ایفرٹ آپ کی۔ ایک تو آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے بتا دیا کہ طویل ترین قرآن پاک آپ لکھنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ٹارگیٹس ہیں آنے والے دنوں میں یا اس سال کے لیے، اور کیا کیا آنے والے سالوں میں 3 سال تو انہیں لگ جانے ہیں اسی ایک ساتھ ساتھ اور بھی میرا یہ جو قرآن پاک ہے یہ اسلامی دنیا کو، تمام 54 اسلامی ملکوں کو اکٹھا کرے گا۔ ہر ایک اسلامی ملک کا میں نے اس میں سے ایک سپارہ چوز کیا ہے، اوکے، یعنی کہ اس کی ثقافت، اس کا کلچر، یعنی کہ ایران ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، اسی سٹائل میں، اسی سٹائل میں، تاکہ یونٹی کی ایک فضا میں پاکستان سے لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکہ کی پہاڑیوں پہ میرا ارادہ ہے، دل کی خواہش ہے میری، اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ مکہ کی پہاڑیوں پہ یہ میں نے ڈسپلے کر رہے ہیں اور وہیں پاکستان کی طرف سے گفٹ کر دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ اور اس سے پہلے ویسے مسجد حرم میں یا مسجد نبوی میں بھی آپ کو کوئی فن پارہ لگا تو نہیں ہے، لیکن یہی خواہش ہے کہ یہ اس کا کچھ حصہ وہاں ڈسپلے ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ ضرور خواہش پوری ہوگی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، بڑا اچھا لگا بات کر کے، ان کے کام سے متعلق جان کے کہ اتنی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں، اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے اللہ کا نام نہ تحریر کیا ہو، یا سعادت کی بات ہے، اللہ چنتا ہے ایسے لوگوں کو ہم سب میں سے کہ جن سے اتنا خوبصورت کام لیتا ہے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ختم، ملاقات کریں گے کل، بہت سا خیال رکھیں، یاد رکھیں ڈو گیو اس یور فیڈ بیک۔ اللہ حافظ۔